अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हाउस वाइफ टेल्स में आप सबको खुश आमदीद। ये मेरा चैनल है और इसमें आप सुन रहे हैं मेरी यानी मदीहा की आवाज़। आज मैं आप लोगों के लिए अलिफ लैला का दूसरा हिस्सा लेकर आई हूँ। तीनों कलंदर और खलीफा, जाफ़र वज़ीर और मसरूर। फिर उन्होंने मज़दूर को बुलाया और सामने 2 कुत्तियाँ बंधी हुई थी, इनको लाने का हुक्म दिया। मज़दूर ने इन दोनों को लाकर सामने खड़ा कर दिया। ज़ुबैदा उठी और चाबुक लेकर दोनों कुत्तियों को इतना मारा कि खून जारी हो गया और ख़ुद भी थक के चूर हो गई। इसके बाद इनको प्यार किया, ज़ख़म धोए और फिर वहीं पहुंचा दिया जहां से मज़दूर इनको खोल कर लाया था। खलीफा हारून बहुत मोतजब हुआ और चाहा कि हाल दरियाफ्त करूं, लेकिन जाफ़र ने उसे इशारे से रोक दिया। इसके बाद फिर तीनों ख़वातीन गाने बजाने लगीं। अमीना ने गज़ल शुरू की और बहुत पुरदर्द लहजे में गाने लगी, यहाँ तक कि ज़ुबैदा वजद में आ गई और अपने तमाम कपड़े फाड़ डाले और पीठ नंगी हो गई। खलीफा ने देखा कि इस पर ताज़ियाने के निशान हैं। इसके बाद अमीना ने गज़ल गाई तो यही हाल साफ़ी का हुआ। इसकी कमर पर भी ताज़ियाने के निशानात थे। खलीफा और भी हैरान हुआ कि माजरा क्या है। जाफ़र ने कहा कि सुबह तक सब्र फरमाइए, वादा खिलाफ़ी मुनासिब नहीं, कल दरबार में तलब करके सब दरियाफ़्त फरमाइएगा। इतने में वो तीनों कलंदर बोले कि यह अजीब मंजर देखने से तो ये बेहतर है कि रात के किसी जंगल में गुजार ली जाए। बादशाह ने उनसे पूछा कि क्या तुम अहले खाना नहीं हो? कलंदर बोले कि नहीं। खलीफा ने सोचा कि शायद वो मालिक खाना होगा जो कुत्तियों को लाया था। चुनांचे इसको बुलाकर दरियाफ्त किया और वो कहने लगा कि मैं भी आप ही की तरह अजनबी हूँ। ज़ुबैदा की गज़बनाक आँखें। अगला किस्सा। हारून रशीद का इस्तेजाब इतना बढ़ गया था कि इसमें ज़ब्त की ताकत न रही। चुनांचे इसने मज़दूर से कहा कि तुम हाल दरियाफ्त करो। मज़दूर ज़ुबैदा की तरफ मुतवज्जा हुआ और कहने लगा कि ये सब लोग बेहद हैरान हो रहे हैं कि आपने कुत्तियों को क्यों मारा, फिर प्यार किया, और इसके और आपकी हमशीरा के जिस्मों पर ताज़ियानों के निशान कैसे हैं। अशार सुनकर आप इस कदर बेकरार क्यों हो गईं? और ज़ुबैदा ने सबको मुखातिब करके पूछा कि ये मज़दूर जो कुछ कह रहा था सही है कि आप हमारा हल दरियाफ्त करना चाहते हैं? सब ने यकज़बान होकर कहा कि बेशक, हम असल राज मालूम करने के मुश्ताक हैं। लेकिन जाफ़र खामोश रहा। ज़ुबैदा ने इनकी तरफ ग़ज़बनाक निगाहों से देखा, फिर बोली कि तुम लोगों ने अपना अहद तोड़ दिया और शरीफ आदमी इसको पसंद नहीं करता कि अहद शिकनी करे। अब इसकी सज़ा भुगतो। जंगियों का तलवारें लेकर आना। अगला किस्सा। ये कहकर इसने ज़मीन पर ज़ोर से पैर मारा। फ़ौरन बराबर के कमरे से साद जंगी बरहना तलवारें लिए हुए निकले और सबकी मशकें बांध दी। फिर ज़ुबैदा इन लोगों की तरफ मुतवज्जा हुई और कहने लगी कि तुम लोगों को सज़ा देने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे हालात मालूम करूँ। कलंदरों से पूछा कि तुम आपस में भाई हो और क्या सबब है कि तुम तीनों यकचश्म हो? कलंदरों ने अर्ज़ किया कि हम भाई नहीं, बल्कि आज सुबह से पेशतर हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था। इत्तफ़ाक़न एक जगह इकट्ठे हो गए। हम तीनों शहज़ादे हैं और हमारी दास्तान मुसीबत एक अजीब कहानी है। इसके बाद ज़ुबैदा ने जाफ़र, खलीफा, मसरूर से दरियाफ़्त किया। जाफ़र ने बढ़कर कहा कि हम सौदागर हैं और अपना हाल शुरू ही में आपको सुना चुके हैं। ज़ुबैदा ने ग़ुलामों को हुक्म दिया कि इनकी मशकें खोल दो, लेकिन इनकी हिफाजत करते रहो कि ये कोई गुस्ताखी न कर सकें। सबसे पहले मज़दूर ने अपना हाल कह सुनाया। अगला किस्सा। मज़दूर की कहानी। ए मोहतरम खातून, मैं इसी शहर बगदाद का रहने वाला हूँ और मज़दूरी करके अपना पेट पालता हूँ। आज सुबह आपकी हमशीरा ने बाज़ार से कुछ सामान ख़रीदा और मेरे सर पर रखवा कर यहाँ लाई। बाकी हाल आपके सामने गुज़र चुका है। ज़ुबैदा ने सुनकर हुक्म दिया कि अच्छा, तो फ़ौरन यहाँ से निकल जा। मज़दूर हाथ बांध कर बोला कि तामीर इरशाद में उज़्र नहीं, ताहम इतनी रियायत चाहता हूँ कि इन लोगों का हाल सुन लूँ। कलंदरों में से एक कलंदर आगे बढ़ा और अपना हाल यूँ बयान करना शुरू किया। अगला किस्सा। पहले कलंदर की आप बीती। मैं एक बादशाह का लड़का हूँ। मेरे चचा भी एक इलाके के हाकिम थे। मुझे चचा के यहाँ जाने का बहुत कम इत्तफ़ाक़ हुआ था, मगर एक मर्तबा मैं अपने वालिद से इजाज़त लेकर चचा के यहाँ गया। वहाँ मेरे चचा साथ भाई ने बहुत आवभगत की। वो मेरा ही हम उम्र था। चंद रोज़ में हम बेतकल्लुफ़ दोस्त बन गए। एक रोज़ मेरा भाई कहने लगा कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है। अगर तुम कसम खाओ कि किसी से ज़ाहिर नहीं करोगे तो मैं तुमसे कहूँगा। मैं चूँकि इससे काफ़ी मानूस हो चुका था, इसलिए बेतकल्लुफ़ कसम खा ली।
وہ کہنے لگا کہ اچھا تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں ایک نوجوان حسین لڑکی کو ساتھ لیے ہوئے آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اس کو فلاں باغ میں لے چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں اس لڑکی کو لے کر باغ میں پہنچ گیا، جہاں اس نے کہا تھا کہ کچھ دیر بعد وہ ایک ٹوکری میں کھانا اور سراہی میں پانی لے کر آ گیا۔ پھر اس سے ایک جگہ سے زمین کھودنا شروع کر دی۔ کچھ کھدائی کے بعد ایک دروازہ نمودار ہوا۔ میرا چچیرا بھائی اور وہ لڑکی اپنے سامان کے ساتھ اندر چلے گئے اور فوراً دروازہ بند کر لیا اور مجھ سے کہہ دیا کہ مٹی ڈال کر اوپر سے برابر کر لو۔ میں نے آوازیں بھی دی لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اپنی قسم سے مجبور تھا، مٹی برابر کر کے گھر واپس چلا گیا، لیکن طبیعت پریشان تھی۔ چچا باہر شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی واپسی کا انتظار نہیں کیا اور شکار گاہ میں ہی ان کو اطلاع کر کے خود اپنے وطن واپس چلا گیا۔ میں جب شہر کے قریب پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور نمک حرام وزیر نے ملک پر قبضہ کر لیا ہے۔ جیسے ہی میں شہر میں داخل ہوا، سپاہیوں نے مجھے گرفتار کر لیا اور نمک حرام وزیر کے پاس لے گئے۔ وزیر مجھ سے پہلے ہی بہت ناراض تھا کیونکہ ایک بار بچپن میں میرے ہاتھ سے اس کی آنکھ میں غلیل لگ گیا تھا، جس سے اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی۔ اب اس کو انتقام کا موقع مل گیا۔ مجھے دیکھتے ہی غصے میں بھر گیا اور میری آنکھ میں انگلی ڈال کر آنکھ باہر نکال دی۔ پھر ایک شخص کو حکم دیا کہ اس کو لے جا کر قتل کر دو۔ وہ شخص میرے باپ کا وفادار تھا۔ شہر سے باہر جا کر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ آپ ادھر نہ آئیے ورنہ میری اور آپ کی زندگی کی خیر نہیں۔ میں وہاں سے بھاگ کر پھر چچا کے پاس آیا اور سب حال کہہ سنایا۔ چچا اپنے لڑکے کی گمشدگی سے پہلے ہی بہت مغموم تھے، میری طبیعت دیکھ کر اور مغموم ہو گئے۔ اس وقت میں نے یہ مناسب سمجھا کہ انہوں ان کے بیٹے کا اصل قصہ سنا دوں تاکہ ان کو کچھ تسلی ہو۔ چنانچہ میں نے اپنی قسم توڑ دی اور سب قصہ چچا سے بیان کر دیا۔ چچا اسی وقت باغ میں گئے اور زمین کھود کر اس تہہ خانے میں داخل ہوئے۔ وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ میرے چچا زاد بھائی اور وہ لڑکی ہم آغوش لیتے ہیں۔ قریب جا کے دیکھا تو وہ دونوں مردہ تھے۔ میرے چچا نے غصے کے عالم میں کہا کہ اچھا ہوا دونوں مر گئے، دنیا میں ہی ان کو سزا مل گئی اور قیامت کے روز بھی دوزخ میں جلائے ہی جائیں گے۔ میں نے حیرت سے چچا کی طرف دیکھا کہ ان کو غم سے زیادہ غصہ ہے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ بد نصیب جس لڑکی کے ساتھ پڑا ہے یہ اس کی حقیقی بہن ہے۔ مجھ سے پوشیدہ اس نے یہ تہہ خانہ تعمیر کروایا تھا اور تمہیں دھوکہ دے کر اپنی بہن کے ساتھ یہاں آ گیا۔ اس کے بعد ہم وہاں سے واپس چلے گئے۔ ابھی چند روز بھی آرام نہ رہنے پائے تھے کہ وہی نمک حرام وزیر فوج جمع کر کے میرے چچا کے ملک پر بھی چڑھ آیا۔ ہمارے پاس ساز و سامان بہت کم تھا، فوج بھی زیادہ نہیں تھی، اس لیے شکست کھائی میرا چچا بھی لڑائی میں کام آ گئے۔ مجبوراً مجھے وہاں سے نکلنا پڑا۔ اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے قلندرانہ وضع اختیار کی اور جگہ جگہ پھرنے لگا۔ چنانچہ آج میں بغداد پہنچا تھا اور ان دو قلندروں سے بھی آج ہی ملاقات ہوئی۔ یہ قصہ سن کر زبیدہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ قلندر بھی ایک سمت کھڑا ہو گیا تاکہ باقی لوگوں کی کہانیاں سن سکے۔ قلندر کی داستان قصہ۔ اب دوسرا قلندر اٹھا اور اس نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا کہ میں ایک بادشاہ کا لڑکا ہوں۔ میرے والد نے میری تعلیم کے لیے لائق تعلیق مقرر کیے اور میں مدت تک ان سے ہر قسم کے علم و فنون سیکھتا رہا۔ قرب و جوار میں میری قابلیت کی شہرت ہو گئی اور سب بادشاہ مجھے عزت کی نظر سے دیکھتے رہے۔ ایک بار ہندوستان کے ایک راجا نے مجھے اپنے یہاں مدعو کیا۔ میں کچھ آدمی لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں قزاقوں کے گروہ نے ہمیں گھیر لیا۔ آپس میں بڑی زوردار جنگ ہوئی۔ گو ہم سب بہادری سے لڑے اور جم کر مقابلہ کیا، لیکن ہماری جمعیت بہت کم تھی اور قزاقوں کا گروہ بہت زیادہ تھا۔ اگلا قصہ، شہزادہ ڈاکوؤں کے نرخے میں سب ملازم ایک ایک کر کے مارے گئے اور میں بھی زخموں سے چور ہو کر گر گیا۔ قزاقوں نے ہمارا سب مال و اسباب لوٹ لیا اور مردہ سمجھ کر مجھے چھوڑ گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو اپنے زخم باندھ کر بمشکل چلا۔ راستے میں کوئی آبادی نہ ملی۔ مجبوراً درختوں کے پتے اور جنگلی پھل کھا کر بسر اوقات کرتا رہا۔ اسی طرح گرتا پڑتا کئی روز کے بعد ایک شہر میں پہنچا۔ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک درزی نے میری خستہ حالی دیکھ کر مجھے اپنے پاس بلایا اور سب حال سنا اور کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ رہو، لیکن کسی پر اصلیت ظاہر نہ کرنا کیونکہ یہاں کا بادشاہ تمہارے والد کا دشمن ہے، کہیں تمہیں قید نہ کر لیا جائے۔ میں درزی کے ساتھ رہنے لگا۔ جب زخم اچھے ہو گئے تو میں نے سوچا خود محنت کر کے گزر اوقات کرنی چاہیے، دوسرے پر اپنا بوجھ ڈالنا مناسب نہیں۔ چنانچہ میں جنگل میں جاتا اور لکڑیاں کاٹ کر لاتا، ان کو بازار میں فروخت کر دیتا۔ ایک روز میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ ایک بہت پرانے درخت کے نیچے مجھے لوہے کا کنڈا نظر آیا۔ میں سمجھا کہ ممکن ہے کوئی دفینہ ہو۔ چنانچہ میں نے وہاں کی مٹی ہٹائی تو ایک دروازہ نظر آیا۔ میں جھجک کر اس کے اندر چلا گیا۔ رسی اور کلہاڑی میرے ہاتھ میں تھی۔
تھوڑی دور آگے کیا تو عالی شان محل نظر آیا۔ اس کے دروازے پر ایک خوبصورت عورت کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی کہ تو کون ہے اور یہاں کس طرح آیا؟ میں نے اس کو سب قصہ کہہ سنایا۔ کہنے لگی خدا کا شکر ہے، ایک مدت کے بعد میں نے انسان کی شکل دیکھی ہے۔ پھر اپنا حال سنانے لگی کہ ایک جن مجھے اس جگہ اٹھا کر لے آیا اور یہاں لا کر رکھ دیا ہے۔ تو روز تو وہ کہیں باہر رہتا ہے اور 10ویں روز میرے پاس آتا ہے، صرف ایک دن رہ کر چلا جاتا ہے۔ تم میرے پاس رہو، تنہائی میں بڑی پریشان ہوں۔ ہر 10ویں روز تم باہر جایا کرنا اور 9 روز میرے پاس آرام سے رہا کرنا، یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس کے بعد اس نے مجھے عمدہ لباس دیا۔ میں نے غسل وغیرہ سے فراغت پا کر کپڑے پہنے اور عمدہ قسم کے پھل اور کھانے کھائے۔ غرض اسی طرح رہتے ہوئے مجھے 4 روز گزر گئے۔ 5ویں روز حسینہ کے سرہانے مجھے ایک آئینہ نظر آیا۔ میں نے دریافت کیا کہ وہ کیا ہے؟ کہنے لگی ایک طلسم ہے، جب مجھے جن کو بلانا ہوتا ہے تو میں اسے ہاتھ لگا دیتی ہوں اور جن آ جاتا ہے۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اگر آئینہ کو توڑ دیا جائے تو یقیناً وہ جن مر جائے گا، یا اس کو ایسا صدمہ ضرور پہنچے گا کہ وہ اس عورت پر قابو نہ پا سکے اور ہم دونوں یہاں سے آزاد ہو جائیں۔ میں نے موقع پا کر اس طلسم کو توڑ دیا۔ عورت بولی بہت برا ہوا، اب فوراً یہاں سے نکل جاؤ، جن آتا ہی ہوگا وہ دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں وہاں سے بھاگا، لیکن جلدی میں اپنی رسی اور کلہاڑی وہیں بھول گیا۔ اتنے میں جن آ گیا اور اس عورت سے پوچھنے لگا کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ بولی کچھ نہیں، نشے کی حالت میں یہ طلسم میرے ہاتھ سے ٹوٹ کر گر گیا۔ جن نے رسی اور کلہاڑی لے کے غصے میں پھر پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی؟ وہ عورت کہنے لگی مجھے نہیں معلوم۔ جن نے کہا تو جھوٹ بولتی ہے، یقیناً یہاں کوئی آدم زاد آیا ہے اور اس کو مارنے لگا۔ میں دروازے کے پاس چھپا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اب مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے کپڑے اتار کر ایک طرف ڈال دیے اور بھاگ کر پھر اسی درزی کے دکان میں جا کے چھپ گیا۔ مجھے آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ درزی اندر آیا اور کہنے لگا تمہیں ایک بوڑھا بلاتا ہے اور تمہاری کلہاڑی جو تم جنگل میں بھول آئے تھے لایا ہے۔ یہ سن کر میں ڈرا، لیکن اتنی دیر میں وہ بوڑھا خود ہی اندر چلا آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ پھر اسی مکان میں لایا جہاں میں اور وہ عورت 4 دن تک رہے تھے۔ اس کے بعد عورت کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگا اگلا قصہ، جن، عورت اور شہزادہ۔ یہ ہے تمہارا عاشق؟ وہ بولی کہ میں اس کو جانتی ہی نہیں ہوں کہ یہ کون ہے۔ جن نے کہا اگر تو سچی ہے تو میرے سامنے اپنے ہاتھ سے اسے قتل کر دے۔ عورت بولی کہ اول تو مجھ میں اٹھنے کی تاب ہی نہیں کہ اگر اٹھوں تو بھی ایک بے گناہ کو قتل کیوں کروں گی۔ پھر جن مجھ سے کہنے لگا کہ اچھا تم اس کو قتل کر دو تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ ہی غور کیجئے کہ ایک بے گناہ عورت کو قتل کر کے میں اپنی عاقبت کیوں خراب کروں گا۔ جن مارے غصے کے بے قابو ہو گیا۔ اس نے تلوار اٹھا کر پہلے تو اس عورت کے ہاتھ کاٹے، پھر گردن کاٹ دیا اور پھر مجھ سے کہنے لگا کیونکہ تمہارا جرم مشتبہ ہے اسی لیے قتل تو نہیں کرتا، لیکن تمہیں بندر بنائے دیتا ہوں تاکہ احتیاط کرو۔ شہزادہ بندر کی صورت میں۔ میں بہت چیخا، رویا، پیٹا، مگر اس نے ایک نہ سنی اور مجھے بندر بنا کر نکال دیا۔ میں 1 مہینے تک ادھر ادھر پھرتا رہا۔ آخر ایک دن کنارے دریا کے پاس پہنچ گیا جہاں سے جہاز کسی سمت سفر کرنے کو تیار تھا۔ میں بھاگ کر جہاز میں سوار ہو گیا۔ اہلِ جہاز مجھے مارنے دوڑے۔ میں پریشانی کی حالت میں جگہ جگہ چھپتا پھرتا تھا۔ شور و غل سن کر کپتان آ گیا۔ میں اس کے قدموں میں لپٹ گیا اور اس کو میری حالت پر رحم آیا اور مجھے اپنے پاس رکھا۔ جہاز کچھ دن تک سفر کرتا رہا۔ اس دوران میں نے کسی کو پریشان نہیں کیا بلکہ جہاز کے کپتان کی خدمت کرتا رہا۔ آخر جہاز کسی بندرگاہ پر پہنچ گیا اور وہیں لنگر ڈال دیے۔ ابھی لوگ جہاز سے اترنے بھی نہیں پائے تھے کہ کچھ آدمی وہاں کے بادشاہ کی طرف جہاز پر آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے ملک کا وزیر مر گیا ہے اور بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنا وزیر اس شخص کو مقرر کروں گا جو پہلے وزیر اعظم کی طرح خوشنویس ہوگا۔ اس لیے آپ میں سے اگر کوئی صاحب اچھا لکھنا جانتے ہیں تو ہمارے ساتھ چلیں اور بادشاہ سے ملیں۔ یہ کہہ کر اس نے لوگوں میں کچھ کاغذ، قلم اور دوات بانٹی تاکہ کوئی شخص اگر چلنے کو تیار ہو تو پہلے اس کا ابتدائی رسم الخط دیکھ لیا جائے۔ میں یہ کارروائی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اچک کر اس کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ وہ سمجھے کہ اب یہ کاغذ پھاڑ دے گا، اس لیے مجھے مارنے دوڑے، لیکن کپتان جو میرے خصائل سے واقف ہو گیا تھا کہنے لگا صبر کرو اور دیکھو یہ کیا کرتا ہے۔ میں نے قلم دوات لی اور بیٹھ کر اطمینان سے اس کاغذ پر چند شعر لکھ دیے۔ سب لوگ میری حرکتوں پہ حیران تھے۔ میں نے وہ کاغذ بادشاہ کے کارندوں کو دے دیا۔ وہ میری خوش خطی دیکھ کر انگشت و بدہندہ رہ گئے اور مجھے لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کل ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ میں نے بادشاہ کی شان میں کچھ قصیدے لکھے اور پیش کیے۔ دربار کے بہت آداب تعظیمات میں اسی طرح بجا لاتا تھا جیسے درباری لوگ آیا کرتے تھے۔ بادشاہ اور سب لوگ میری حرکتوں سے معتجب تھے۔ ایک روز بادشاہ مجھے اپنے ساتھ زنان خانے میں لے گئے تو خواتین کو بھی میرے کمالات دکھائے۔ جس وقت میں اندر گیا تو شہزادی نے فوراً پردہ کر لیا اور باپ سے کہنے لگی آپ نامحرم کو کیوں گھر لا رہے ہیں؟
بادشاہ نے تعجب سے پوچھا کہ یہاں کون خیر ہے؟ شہزادی کہنے لگی یہ بندر جو آپ کے ساتھ آ رہا ہے حیوان نہیں انسان ہے، کسی نے سحر کر کے بندر کی شکل بنا دی ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا تم اس کو اصلی حالت میں لا سکتی ہو؟ شہزادی کہنے لگی جی ہاں۔ بادشاہ بولا پھر کوشش کرو۔ شہزادی نے اسی وقت ایک حصار بنایا، اس میں بیٹھ کر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک غبار سا چھا گیا اور اس کے بعد وہی جن سامنے آیا جس نے مجھے بندر بنایا تھا۔ شہزادی نے کہا جن سے کہ ملعون تم نے وہ قسم توڑ دی جو حضرت سلیمان کی کھائی تھی اور پھر شرارت شروع کر دی۔ وہ جن کچھ نہ بولا اور شیر کی شکل بن کر شہزادی پر حملہ آور ہوا، لیکن شہزادی پہلے ہی تیار تھی۔ اس نے فوراً تلوار سے اس کی گردن الگ کر دی۔ اس کے بعد وہ بچھو کی شکل میں سامنے آیا۔ شہزادی سانپ بن کر لڑنے لگی، بچھو عقاب بن کر اڑنے لگا تو شہزادی عقاب سیاہ بن کر پیچھے چلی۔ دونوں نظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ زمین شیخ ہوئے اور اس میں سے دو بلیاں لڑتی ہوئی نکلیں۔ یکایک ایک بلی بھیڑیا بن کر دوسری پر جھپٹی۔ وہ بلی ایک چھوٹا سا کیڑا بن کر قریب پڑے ہوئے انار میں گھس گئی۔ وہ انار اوپر اٹھنا شروع ہوا، بھیڑیے نے پنجے مارے، انار زمین پر گرا اور ٹوٹ کر دانے بکھر گئے۔ بھیڑیا مرغ بن کر سب کچھ کھا گیا اور صرف ایک دانہ حوض میں گر گیا اور مچھلی بن کر تیرنے لگا۔ مرغ بھی ناکو بن کر حوض میں کود پڑا، پھر معلوم نہیں کیا ہوا، صرف اتنا ہی نظر آیا کہ تمام حوض کا پانی متلاطم تھا۔ کچھ دیر میں تلاطم بند ہو گیا۔ اگلا قصہ شہزادی اور جن کی جنگ۔ اور سامنے دو شعلے بھڑکتے ہوئے۔ غور سے دیکھا تو معلوم ہوا جن اور شہزادی شعلہ جوالا کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ مصروف پیکار ہیں۔ ہمارے قریب آ کر آگ اتنی برسی کہ تمام مکان میں آگ لگ جانے کا خدشہ ہونے لگا، لیکن شہزادی ان شعلوں کو برابر ٹھنڈا کرتی رہی۔ پھر ایک چنگاری میری آنکھ میں گر گئی اور آگ بجھ گئی۔ بادشاہ اور دوسرے لوگ بھی شعلے سے بچنے لگے۔ ہم اس مصیبت سے پریشان تھے کہ شہزادی اپنی اصل صورت میں ظاہر ہوئی، کہنے لگی کہ جن کو تو میں نے جلا دیا ہے، جلد تھوڑا سا پانی لاؤ تاکہ اس بندر کو اس کی اصل صورت میں لے آؤں، کیونکہ میرا اب پہ کام تمام ہو چکا ہے اور چند منٹ کی مہمان ہوں۔ پانی حاضر کیا گیا۔ شہزادی نے اس پر دم کر کے میرے اوپر چھڑکا تو میں فوراً اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ پھر شہزادی نے ایک چیخ ماری اور جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گئی۔ یہ حالت دیکھ کر مجھے بہت صدمہ ہوا کہ وہ غریب صرف میری وجہ سے اپنی زندگی کھو بیٹھی ہے۔ بادشاہ کو بھی بے حد صدمہ ہوا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ یہ مصیبت صرف تمہاری وجہ سے نازل ہوئی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں تمہیں دیکھوں گا تو جوان بیٹی کا غم تازہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں اسی وقت روتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور قلندر بن کر آج ہی بغداد میں آیا ہوں۔ اب زبیدہ نے اس کا قصہ سن کر کہا تمہارا قصور میں معاف کرتی ہوں اور تمہیں اجازت ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، لیکن اس نے بھی باقی سب لوگوں کا حال سننے کی اجازت چاہی اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اب تیسرا قلندر اٹھا اور اپنی داستان سنانا شروع کی۔ تیسرے قلندر کا قصہ۔ میں بھی ایک بادشاہ ہوں۔ مجھے سیر و سیاحت اور سمندر کے سفر کا بہت شوق تھا اور میں اکثر تفریح کے لیے جہاز پر جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جہاز میں بیٹھا ایک جزیرہ دیکھنے جا رہا تھا کہ سمندری طوفان نے ہمیں گھیر لیا اور جہاز کپتان کے بس سے باہر ہو گیا۔ ہم موجوں کے رحم و کرم پہ تھے کہ موجیں جہاں چاہیں لے جائیں۔ 10-12 روز سمندر میں بھٹکتے رہے لیکن کہیں کنارہ نظر نہ آیا۔ کپتان اسٹول پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھبرایا وہ نیچے آیا اور کہنے لگا کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں۔ میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کپتان کہنے لگا کہ ہم بھٹک کر مقناطیسی پہاڑ کے قریب آ گئے ہیں اور کچھ دیر میں جہاز اس سے ٹکرا جائے گا۔ جتنا لوہا جہاز میں استعمال ہوا ہے سب کا پہاڑ سے چمٹ جائے گا اڑ کر اور تختے الگ ہو جائیں گے۔ یہ سن کر سب رونے لگے۔ اتنے میں جہاز پہاڑ کے اور قریب آ گیا، پھر دفعتاً تیزی سے چلا اور پہاڑ سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھیوں میں سے کون بچا یا سب غرق ہو گئے۔ میں ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر بہتا رہا یہاں تک کہ ایک دوسرے پہاڑ کے کنارے جا لگا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور تختہ چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اوپر جا کر دیکھا کہ پیتل کا ایک گنبد ہے اور اس کی چوٹی پر پیتل کا بنا ہوا ایک گھوڑا ہے۔ میں دیر تک معتجب نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اسی اثنا میں رات ہو گئی۔ میں ایک محفوظ جگہ دیکھ کر وہیں سو گیا۔ رات کو خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا، وہ مجھ سے فرما رہے تھے کہ صبح اٹھ کر اس جگہ کو کھودو جہاں تم سو رہے ہو، اندر سے تمہیں ایک پیتل کی کمان اور شیشے کا تیر ملے گا، اس کو لے کر ایک تیر گنبد والا سوار کو مارو، سوار گر جائے گا اور گھوڑا تمہارے پاس آ جائے گا، پھر کمان اسی جگہ دفن کر دینا۔ اس عرصے میں سمندر کے اندر طوفان آئے گا، تم گھوڑے پر بیٹھ کر اندر نیچے چلے جانا اور سمندر میں ایک کشتی تلاش کرنا، وہ تمہیں ضرور مل جائے گی۔ اگلا قصہ، پہاڑ پر گنبد اور اس کے اوپر گھوڑا۔ تم اس میں بیٹھ جانا، لیکن یہ خیال رہے کہ اس میں بیٹھنے کے بعد خدا کا نام نہ لینا ورنہ کشتی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ سب سحر اور سفلی کارنامہ ہے جیسے مجھے خواب میں بتایا گیا تھا۔ چنانچہ میں گھوڑے کی مدد سے کشتی میں سوار ہوا۔ کشتی ایک پیتل کا ملاح چلا رہا تھا۔ کشتی 8-10 روز تک برابر چلتی رہی، اس کے بعد کنارہ نظر آنے لگا۔ خشکی کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ بزرگی بتائی ہوئی احتیاط کو بھول کر بے اختیار میرے منہ سے خدا کا شکر نکل گیا۔ ادھر خدا کا نام میری زبان پر آیا، ادھر کشتی ریزہ ریزہ ہو گئی۔ شہزادہ اور جادو کی کشتی۔
میں پانی کی موجوں میں ڈوبتا رہا، ابھرتا رہا۔ جب مجھے ہوش حواس آیا تو میں پانی میں تھا، اٹھ کر کنارے پر آیا، خداوند کریم کا شکر ادا کیا، ادھر ادھر گھوم پھر کر کچھ جنگلی پھل کھائے، پھر دور دور تک آبادی کی تلاش میں پھرا، لیکن کہیں انسان کا نام و نشان تک نظر نہیں آیا۔ پھر کنارے کی طرف آیا تو سامنے سے ایک جہاز آتا نظر آیا۔ میں بہت خوش تھا، لیکن پھر معلوم ہوا کہ معلوم نہیں آنے والے دوست ہیں یا دشمن، احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔ میں ایک درخت پر چڑھ گیا، اتنی دیر میں جہاز قریب آ گیا۔ اس میں سے کچھ آدمی اتر کر خشکی پر آئے اور ایک جگہ سے مٹی ہٹائی۔ وہاں ایک تہہ خانہ تھا، اس کو کھولا اور اس میں بے شمار چیزیں کھانے پینے کی رکھی۔ اس کے بعد ایک نہایت خوبصورت 15 سال کے لڑکے کو اس کے اندر لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو لڑکا نہیں لوٹا۔ مجھے تعجب ہوا کہ اس کارروائی کا کیا مطلب ہے۔ ان لوگوں نے پھر تہہ خانے کو بند کر دیا اور جہاز کی طرف چلے گئے۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس غریب لڑکے کی مدد کرنی چاہیے۔ جانے کیوں یہ لوگ اس لڑکے کو زندہ درگور کر گئے ہیں۔ چنانچہ جب وہ جہاز پر سوار ہو کر چلے گئے تو میں درخت سے اترا اور تہہ خانہ کھول کر اندر چلا گیا تو دیکھا بڑی پرتکلف جگہ ہے، ایک مسند پر وہی لڑکا بیٹھا ہے۔ میں نے اس کو دیکھ کر سلام کیا اور مجھے دیکھ کر لڑکا ڈر گیا۔ میں نے اس کو تسلی دی اور بتایا کہ میں بھی ایک مصیبت زدہ انسان ہوں، میرا جہاز تباہ ہو گیا ہے، میں ایک تختے کے سہارے بہتا ہوا یہاں تک آ گیا، لیکن یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، یہاں کس لیے آئے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ میری پیدائش کے وقت نجوم نے بتایا تھا کہ اس لڑکے کے 14ویں سال خطرہ ہے اور کسی اجنبی ابن کسب کے ہاتھ سے مارا جائے گا، اسی لیے میرے والد نے اس غیر آباد علاقے میں ایک تہہ خانہ بنوایا اور مجھے یہاں چھوڑ گئے۔ 40 روز کے بعد پھر سے کوئی اندیشہ نہیں رہے گا۔ لڑکے کی موت تہہ خانے میں۔ چنانچہ میرے والد اب 40 روز کے بعد مجھے آ کے لے جائیں گے۔ میں اس لڑکے کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران رہ گیا کہ الہی کیسی مصیبت پڑے گی کہ میں اس لڑکے کو قتل کر دوں گا۔ چنانچہ 40 روز گزر گئے، ہم بڑی محبت سے رہتے رہے۔ ٹھیک 40ویں روز جبکہ اس کے والد آنے والے تھے، میں نے غسل کروایا، تبدیل کروائے لباس اس کے اور کھانے پینے کے لیے کچھ پھل رکھے۔ سرہانے کی طرف الماری میں چاقو پڑا تھا، میں نے بڑھ کر اس کو اٹھایا اور جب بیٹھنے لگا تو میرا پیر پھسل گیا اور میں لڑکے کے اوپر گر گیا اور چاقو لڑکے کے سینے میں اتر گیا۔ لڑکا وہیں ختم ہو گیا۔ اس واقعے کا مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں رو پڑا، لیکن کیا کر سکتا تھا، تقدیر الہی تھی جو پورا ہو کر رہا۔ میں تہہ خانے سے باہر نکلا اور آنے والوں کے خوف سے درخت پہ چڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ آئے اور تہہ خانہ کھول کر دیکھا اور گھبرائے ہوئے اندر گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد لڑکے کی لاش لے روتے پیٹتے باہر نکلے۔ لڑکے کی لاش کو اپنے ساتھ لے کر جہاز پر سوار ہو گئے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں نیچے اتر آیا، اسی تہہ خانے میں رات بسر کی۔ صبح کو خدا کے بھروسے سے ایک سمت روانہ ہو گیا اور ایک مہینہ مسلسل اس لقودق جنگل میں چلتا رہا، لیکن مجھے کہیں آبادی نظر نہیں آئی۔ میں بہت پریشان تھا، لیکن کیا کرتا، برابر آگے بڑھتا رہا۔ ایک روز دور سے مجھے ایک قلعہ نظر آیا، میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب قریب پہنچا تو قلعے کا دروازہ کھولا، اس میں سے 10 نوجوان اور ایک بوڑھا شخص نکلا، لیکن سب یکچشم تھے، 10 کانے نوجوان اور ایک پیر مرد۔ جب وہ سب میرے قریب آئے تو میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر میرا حال پوچھا اور کہا کہ کہاں سے آئے ہو۔ میں نے اپنی داستان مصیبت سنائی، کچھ دیر ادھر ادھر گھومتے رہے، اس کے بعد قلعے کی طرف چلے گئے اور مجھے پھر اپنے ساتھ لے گئے۔ اندر سے قلعہ کافی وسیع اور خوب آراستہ تھا۔ ایک طرف بہت بڑا کمرہ تھا، جب اس کمرے میں بیٹھ گئے میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ بوڑھا بیچ میں بیٹھ گیا، وہ جوان ان کے ارد گرد حلقہ بنا کر کچھ دیر کھڑے رہے، پھر وہ بھی بیٹھ گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ جو کچھ یہاں دیکھوں اس کے متعلق کسی سے سوال نہ کروں۔ میں نے اقرار کر لیا، ایک طرف ہٹ کے بیٹھ گیا۔ پھر ہم سب نے بیٹھ کر کھانا کھایا اور باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ اس وقت بوڑھا آدمی اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تشت لے کر آیا اور 2 نوجوانوں کے سامنے رکھ دیا، پھر اسی طرح کا ایک تشت لایا اور سب کے آگے وہ تشت رکھ دیا۔ ان نوجوانوں نے سرپوش اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ ان میں سیاہی ہے۔ ہر جوان نے اس میں سے کچھ سیاہی لی، اپنے چہرے پر مل لی۔ جب سب سیاہی مل چکے تو ماتم شروع کر دیا، کچھ دیر تک ماتم کرتے رہے، پھر ایک شخص پانی لایا اور سب نے منہ ہاتھ دھوئے اپنے اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ مجھے بھی ایک کمرہ سونے کے لیے دیا گیا تھا، لیکن میں اس واقعے کو دیکھ کے چونکہ بہت پریشان اور حیران تھا، اس لیے رات بھر مجھے نیند نہیں آئی۔ اگلے دن بھی میں اسی فکر میں رہا کہ آخر اس کارروائی کا کیا مطلب تھا۔ رات کو ان لوگوں نے پھر وہی حرکتیں کی۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، میں نے ان سے سوال کر ہی دیا کہ آپ لوگ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ ان میں سے ایک نوجوان بولا، تمہاری ہی بہتری کے لیے اصل حالات ظاہر نہیں کرتے، اگر تم سنو گے تو اپنی داہنی آنکھ سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ میں نے کہا خواہ کچھ بھی ہو، لیکن میں صحیح حالات معلوم کر کے رہوں گا۔ تو نوجوان کہنے لگا، اچھا صبح کو ہم انتظام کریں گے، تم خود اپنی آنکھ سے دیکھ لینا، یہ کہنے کی بات نہیں ہے۔ صبح کو ان لوگوں نے پھر مجھے سمجھایا کہ اس چکر میں نہ پڑو، لیکن میں نہیں مانا۔ مجبوراً ان میں سے ایک شخص بھیڑ لایا، پھر اس کو ذبح کر کے گوشت الگ کر لیا اور کھال مجھے دے دی کہ میں اس میں لپٹ جاؤں، پھر اس کو میرے اوپر سے سی دیں گے اور باہر رکھ دیں گے۔ تھوڑی دیر بعد پھر ادھر سے پرندہ گزرے گا، وہ تمہیں اپنا شکار سمجھ کر اٹھا لے گا اور اڑ جائے گا، ایک پہاڑ پر اترے گا، اس وقت اس سے پہلے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے، اس چھری سے جو ہم تمہیں دیں گے کھال کاٹ کر باہر نکل آنا اور شور مچانا، وہ ڈر کر اڑ جائے گا اور تم تھوڑی دور آگے جانا، وہاں ایک قلعہ نظر آئے گا، اس کے اندر چلے جانا، پھر ہمارا راز تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ میں اس کے لیے تیار ہو گیا، چنانچہ ان لوگوں نے چھڑی
چھری دے کر کھال میں سی دیا اور قلعے کے باہر میدان میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پرندہ آیا اور مجھے اٹھا کر لے گیا۔ خدا جانے وہ کتنی دیر اڑتا رہا۔ بہرحال جب وہ ایک جگہ اترا تو میں نے فوراً کھال چیر دی اور باہر آ گیا اور شور مچانے لگا۔ پرندہ ڈر کر اڑ گیا۔ وہاں سے میں سامنے کی جانب چلا تو سامنے قلعہ نظر آیا۔ میں بکھٹ کے قلعے کے اندر چلا گیا۔ قلعہ اندر سے اتنا حسین اور عمدہ تھا کہ میں نے آج تک ایسی عمارت نہیں دیکھی تھی۔ سجاوٹ کا یہ عالم تھا کہ یوں معلوم ہوتا تھا گویا ہفتے اقلیم کا زر و جواہر اس کی صناعی میں خرچ کیا گیا ہے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا لیکن مجھے کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ تھوڑی دور اور آگے گیا تو شاندار بارادری نظر آئی۔ اس میں 40 عورتیں بیٹھی تھیں جن کا نظیر شاید چشم عالم نے نہ دیکھا ہو۔ مجھے دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی اور بہت اعزاز و اکرام سے مجھے لے جا کر بٹھایا اور خود بھی میرے سامنے دست بستہ کھڑی رہیں۔ میں یہ عالم دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اس کے بعد وہ سب میرے قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ ابن کسب اور محجبین عورتیں اور میرے حالات دریافت کرتی رہیں۔ باتوں باتوں میں رات ہو گئی۔ شام کا دسترخوان بچھا، خواتین دسترخوان پر موجود تھیں اور بے شمار نعمتیں بھی۔ میں نے خوب پیٹ بھر کے کھایا، پھر ناچ گانا ہوتا رہا۔ آدھی رات کے قریب وہ کہنے لگیں کہ اب آرام کیجیے، ہم میں سے جس کو پسند کیجیے وہ آپ کے ساتھ چلے گی۔ میں سوچنے لگا کہ میں کس کو پسند کروں۔ ایک سے ایک حسین عورت تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر ان میں سے ایک آگے بڑھی، کہنے لگی ہم میں حسد نہیں ہے، کسی کو بھی ساتھ سلائیے کیونکہ کل دوسرے کی باری ہوگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ میرے ساتھ روانہ ہو گئی اور باقی دوسرے کمروں میں چلی گئیں۔ صبح کو میں بیدار ہوا تو وہ سب عورتیں میرے پاس آ کر سلام کرنے لگیں۔ میں نے ان کو دیکھا اور ان کے معاملات کو دیکھ کر بڑا حیران تھا کہ آخر یہ کیا اسرار ہے یہاں۔ بہرحال دوسرا دن بھی عیش و عشرت میں بسر ہوا۔ شب کو معمول کے مطابق ایک دوسری عورت میرے پاس ہوتی۔ یوں ہی زندگی گزرتی رہی۔ میں دنیا و مافیا کو بھول چکا تھا، یہاں تک کہ ایک سال گزر گیا۔ دوسرے سال کا پہلا دن تھا۔ میں صبح بیدار ہوا تو باہر سے شور اور رونے کی آوازیں آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ میں باہر آیا تو وہ سب عورتیں رو رہی تھیں۔ میں نے سبب دریافت کیا تو کہنے لگیں کہ اب ہم آپ سے رخصت ہو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ بولی ہم سب مختلف شہروں کی شہزادیاں ہیں۔ تفریح طبع کے لیے ایک سال میں اس مقام میں قیام رہتا ہے اور دوسرے سال کے پہلے دن ہم یہاں سے 40 روز کے لیے باہر رہیں گے اور اس کے بعد پھر ایک سال کے لیے قیام کے لوٹیں گے۔ اب تک یہاں سے بہت لوگ آئے اور سال بھر رہے لیکن ہمارے جانے کے بعد ہماری ہدایت کے خلاف کیا اور نقصان اٹھایا۔ خدا جانے وہ زندہ بھی ہیں یا مر گئے، ان لوگوں کو متعلق ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ اب ہم آپ کو یہاں کی کنجیاں دے رہے ہیں اور آرام اور بے فکری سے آپ یہاں رہیے، سارے قلعے میں گھومیے پھریے لیکن اس کمرے کو نہ کھولیے ورنہ نتیجے کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ کہہ کر کنجیاں میرے سپرد کر دیں اور خود چلی گئیں۔ 39 دن تک تو میں نے ان کی کہی ہدایت پر عمل کیا لیکن ہونے والی بات ہو کر رہتی ہی 40ویں روز مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے وہ کمرہ کھول دیا جہاں جانے کی ممانعت تھی۔ دروازہ کھلتے ہی خوشبو کی لپٹوں سے دماغ معطر ہو گیا۔ اندر جا کے دیکھا بہترین زر و جواہر سے کمرہ بھرا پڑا تھا اور ہر چیز نادر و نایاب ہے کہ بہت کم کسی کی نظر سے گزری ہوگی۔ سامنے ایک مشکی گھوڑا کھڑا تھا، زین اور ساز سے کسا ہوا۔ میں گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا لیکن یہ سواری نئی قسم کی تھی۔ گھوڑا مجھے لے کر آسمان پر اڑنے لگا۔ نموج ہوا سے بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب مجھے کسی کا اندازہ نہیں ہوا گھوڑا ایک میدان میں اترا اور مجھے پیٹھ سے اتار کر اوجھل ہو گیا۔ میں وہاں سے اٹھ کر آگے بڑھا اور دیکھا سامنے کچھ آدمی ننگے بیٹھے ہیں۔ میں ان کے قریب گیا کہ ان کا حال معلوم کروں لیکن ان لوگوں نے مجھے جھڑک دیا اور کوئی گفتگو نہیں کی۔ میں وہاں سے آگے بڑھ گیا اور قلندرانہ وضع اختیار کر لی اور پھرتا پھراتا ادھر آ گیا۔ یہاں ان دونوں قلندروں سے ملاقات ہو گئی۔ زبیدہ نے یہ سن کر اس کو بھی جانے کی اجازت دے دی۔ پھر خلیفہ ہارون اور جعفر اور مسرور کی طرف متوجہ ہو کر بولی کہ تم بھی اپنا قصہ بیان کرو۔ جعفر نے کہا کہ ہمارے حالات صرف وہی ہیں جو ہم نے مکان میں داخلے سے قبل بیان کیے تھے۔ زبیدہ نے زنگی غلاموں کو حکم دے کہ سب کو باہر نکال دو، چنانچہ یہ سب لوگ باہر چلے گئے۔ خلیفہ کے اشارے پر جعفر ان قلندروں کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ صبح کو جب خلیفہ ہارون رشید کا دربار آراستہ ہوا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ فلاں محلے میں زبیدہ، صافی اور امینہ ماں اپنی کتھیوں کے لائی جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ زبیدہ کی نظر خلیفہ اور جعفر پر پڑی تو ان کو پہچان کر کانپ گئی کہ وہ رات والے سوداگر ہیں۔ دیکھیے شب والی گستاخی کا کیا انجام ہو۔ خلیفہ ہارون رشید نے زبیدہ کو اپنے حالات بیان کرنے کا حکم دیا۔ زبیدہ کانپتی اور ڈرتی ہوئی آگے بڑھی اور اس طرح حالات زندگی بیان کرنا شروع کر دیا۔ زبیدہ کی داستان حیات۔ یا امیر المومنین، یہ دونوں کتیاں میری سگی بہنیں ہیں۔ ان میں سب سے بڑی بہن میں ہوں۔ صافی اور امینہ میری سوتیلی بہنیں ہیں۔ والدہ کے انتقال کے بعد ورثے میں ہمیں کافی جائیداد ملی تھی۔ میری حقیقی بہنوں نے اپنی منشا کے مطابق اپنے نکاح کر لیے اور شوہروں کے ہمراہ چلی گئیں لیکن ان کا انتخاب غلط ثابت ہوا اور تھوڑی ہی مدت میں ان کا روپیہ پیسہ ختم ہو گیا اور ان کے خاوندوں نے ان کو گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ تباہ و برباد ہو کر میرے پاس آ گئی۔ میں نے ان کو سر آنکھوں پہ بٹھایا، جتنی دل جوئی کر سکتی تھی کری۔ ابھی ایک سال بھی پورا نہیں گزرا تھا کہ ان دونوں نے پھر سے شادی کا اظہار کیا۔ میں نے کہا کہ پہلے نکاح کے بعد تم لوگوں کے ساتھ کیا بھلائی ہوئی کہ آپ پھر سے ارادہ کر رہی ہو؟ چند دن صبر تو کرو، مناسب موقع دیکھ کر میں تمہاری شادی کا انتظام کر دوں گی۔ لیکن دونوں بہت مصر تھیں اور حسب مرضی دوبارہ عقد کر لیے لیکن کچھ دن بعد پھر پریشان حال واپس آئی۔ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اس وقت ان کو ملامت کروں۔ اپنے یہاں محبت سے رکھا بھی چند مہینے گزرے تھے کہ ہمیں تجارت کا خیال پیدا ہوا۔
ہم مناسب مال خرید کر بصرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ تقدیر ہے ہمارا جہاز رستہ بھول گیا اور ہم بظاہر غیر آباد جزیرے کے پاس پہنچے۔ کپتان نیچے اترا اور جزیرے کے حالات معلوم کرنے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور کہنے لگا کہ یہاں آ کر خدا کی قدرت دیکھو کہ کیا کیا عجائبات ہیں۔ ہم سب اتر کر گھومنے پھرنے نکل گئے۔ میری بہنیں ایک سمت چلی گئیں، میں دوسری سمت۔ معلوم ہوتا تھا کہ ایک پورا شہر آباد ہے، نفیس عالی شان مکان اور بازار سجے ہوئے، باغات اور نہریں موجود، ہر طرف پھیلے ہوئے ہزاروں آدمی سڑکوں پر نظر آئے، لیکن سب کے پتھر بنے ہوئے، کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ میں تعجب کے عالم میں دیکھتی ہوئی آگے بڑھتی گئی، تھوڑی اور آگے بڑھی تو ایک مکان سے انسانی آواز آئی۔ میں نے اندر جھانکا تو معلوم ہوا کہ ایک بہت خوبصورت نوجوان بیٹھا ہے۔ زبیدہ نے نوجوان کو قرآن شریف پڑھتے ہوئے دیکھا۔ قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ میں نے اندر جا کر اس کو سلام کیا۔ جب سے میری نظر اس پر پڑی تھی دل کا عجیب حال تھا، جو کہ عرض کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن حضور کے سامنے چونکہ سب واقعات پیش کرنے ہیں اس لیے مجبوراً کہتی ہوں کہ اس نوجوان کو دیکھ کر میں اس سے محبت کرنے لگ گئی تھی۔ جب سلام کر کے میں اس کے قریب گئی تو وہ بھی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے آج مدت کے بعد اپنے ہم جنسوں کی صورت نظر آئی ہے۔ میں نے اس سے حال دریافت کیا تو وہ مرد آہ بھر کے بولا کہ اس ملک کا بادشاہ میرا باپ ہے اور یہاں کے لوگ آتش پرست تھے۔ مجھے جس دایا نے پرورش کیا وہ مسلمان تھی، کبھی کبھی مجھے بھی اسلام کے فرائض بتایا کرتی تھی۔ میں سننے شعور کو پہنچا تو میں پوشیدہ طور پر مسلمان ہو گیا، اور کچھ زمانہ گزرا تو ایک روز ایک غیب سے آواز آئی جسے سارے شہر نے سنا کہ تم سب خدا پر ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ ورنہ عذاب آنے والا ہے۔ اہل شہر نے سنا لیکن پرواہ نہیں کی۔ آخر عذاب آیا اور سب کے سب پتھر کے بن گئے، صرف میں تنہا باقی بچا ہوں۔ امیر المومنین یہ حال سن کر میں ڈری اور اس سے کہنے لگی کہ کنارے پر ہمارا جہاز کھڑا ہے، اگر آپ بھی یہاں سے چلنا چاہیں تو ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ تیار ہو گیا، پھر ہم جہاز پر آئے اور یہاں سے زر و جواہر بھر لیا۔ وہ نوجوان شہزادہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا تھا، چنانچہ جہاز پر ہی ہمارا عقد ہو گیا اور ہم ہنسی خوشی بغداد کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک روز شب کو جب موسم بہت سہانا تھا، میں اور میرے شوہر جہاز کے عرش پر سو رہے تھے کہ ان دونوں بہنوں نے ہمیں سمندر میں پھینک دیا۔ میرا شوہر تو اسی وقت غرق ہو گیا، لیکن میں ایک تختے کے سہارے صبح تک تیرتی رہی۔ آخر موجوں نے مجھے کسی جزیرے کے کنارے لا کر ڈال دیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور تیر کر خشکی پر آ گئی۔ کچھ جنگلی پھل کھا کر ایک درخت کے نیچے دم لینے کے لیے بیٹھ گئی اور میں شاید سو جاتی کہ ایک تیز سرسراہٹ کی آواز سن کر چونک گئی۔ سامنے دیکھا ایک سانپ منہ کھولے بری طرح سے بھاگا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک اژدہا تھا۔ میں گھبرا اٹھی اور ایک بڑا سا پتھر اٹھایا، جو ہی وہ میرے قریب سے گزرے ان پر دے مارا۔ پتھر اژدہے کو لگا اور اس کا سر کچلا گیا۔ سانپ نے میری طرف دیکھا اور پھر ایک دم اوپر اڑ گیا اور میں یہ ماجرا دیکھ کر بہت پریشان ہوئی، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ میری تو وہ مثل ہو رہی تھی کہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن۔ مجھے ایک صاف سا پتھر دیکھ کر اس پر لیٹ گئی۔ اس پریشانی میں نے خدا جانے کتنی دیر گزارا اور میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں بیدار ہوئی تو دیکھا ایک خوبصورت عورت دو کتیوں کو لیے بیٹھی ہے۔ میں اس کو دیکھ کر ڈر گئی، لیکن وہ میرے قریب آ کر کہنے لگی کہ تم پریشان مت ہو، میں دوست ہوں، دشمن نہیں۔ حقیقتاً میں انسان نہیں بلکہ پری ہوں، ابھی کچھ دیر ہوئی تم نے میری جان بچائی تھی۔ میں نے پوچھا کہ میں نے تمہاری جان کب بچائی؟ وہ مسکرا کے بولی، وہ سانپ جو دوڑا ہوا آ رہا تھا میں ہی تھی، اور یہ اژدہا جو مرا ہوا پڑا ہے ایک جن تھا جو مجھے پکڑنا چاہتا تھا۔ خدا نے اس وقت تمہیں میری مدد کے لیے بھیج دیا اور تم نے اس خبیث کو ہلاک کر دیا۔ اس کی ہلاکت کے بعد جب اطمینان سے میں تمہاری طرف آئی تو مجھے اصلی حال تمہارا معلوم ہوا، چنانچہ میں فوراً اٹھ کے گئی اور تمہارے جہاز کو بااحتیاط بغداد پہنچا کر کل ساز و سامان تمہارے گھر رکھائی ہوں، اور تمہاری غدار بہنوں کو بطور سزا کتیوں کی شکل میں تبدیل کر دیا جو یہ حاضر ہیں۔ ان کا قصور ایسا نہیں کہ صرف اسی سزا پر اکتفا کیا جائے، بلکہ روزانہ ان کو 100 کوڑے مارو ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گی۔ پھر کہنے لگی کہ تم لوگ آنکھیں بند کر لو۔ اس نے مجھے اٹھا لیا اور پھر جو آنکھیں کھولی تو خود کو میں نے اپنے مکان میں بغداد میں پایا۔ جاتے ہوئے اس نے مجھے اپنا بال دیا کہ اگر کبھی میری ضرورت پڑے تو تم مجھے بلا سکتی ہو۔ اے امیر المومنین، اس روز سے روزانہ میں ان کتیوں کو 100 کوڑے مارتی ہوں، لیکن پھر بہن ہونے کا خیال آتا ہے تو ان کو پیار کرتی ہوں۔ زبیدہ اپنا قصہ سنا کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ خلیفہ نے پھر امینہ کو حکم دیا کہ تم اپنا حال بیان کرو۔ یہ سن کر امینہ خلیفہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی اور اپنا حال بیان کرنا شروع کر دیا۔ امینہ کی کہانی۔ جیسا کہ زبیدہ بہن نے اپنا قصہ بیان کیا، میرے والد تو بہت دولت مند تھے اور میرے لیے بہت دولت چھوڑ کے گئے تھے۔ میں نے اپنا حصہ لے کر الگ کیا۔ کچھ مدت بعد میں نے ایک جوان سالے سے عقد کر لیا، لیکن وہ تھوڑے ہی دنوں میں وفات پا گیا۔ مجھے اس سے بہت محبت تھی، چنانچہ میں نے عہد کیا کہ نکاح ثانی نہیں کروں گی۔ روپے پیسے کی میرے پاس کوئی کمی نہیں تھی، اطمینان سے اپنے گھر میں رہنے لگی۔ پتہ چلا کچھ دنوں بعد میری ایک عزیز کی شادی ہے۔ اس تقریب میں امیر المومنین کے ہاں سے بھی خواتین آئیں گی۔ مجھ سے رشتہ داروں نے کہا کہ واقف نہیں ہیں کہ اگر تم چلو اور ان کی تواضع کا انتظام کر دو تو عین نوازش ہوگی۔ میں نے منظور کر لیا اور ان کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ وہ مجھے ایک بہت بڑے مکان میں لے گئے۔ وہاں ایک نہایت خوبصورت عورت اور جوان نے میرا استقبال کیا اور اعزاز و اکرام سے صدر مقام پر بٹھایا۔
لیکن میں حیران تھی کہ یہاں شادی کا کوئی ہنگامہ نظر نہیں آتا۔ وہ عورت میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ بہن معاف کرنا، شادی تو ایک بہانہ تھا، اصل بات یہ ہے کہ بہت بڑے افسر کا لڑکا تم پر عاشق ہو گیا ہے، اس کا حال بہت ہی ابتر ہے، تم اس پر کرم کرو اور شادی کر لو۔ یہ سن کر میں بہت ہی ناراض ہوئی کہ کیا یہی شریفوں کا شیوا ہے؟ ابھی میں شاید اور کچھ سخت سخت کہتی، لیکن ایک نہایت خوبصورت نوجوان اندر سے آیا اور مجھ سے دست بستہ کھڑا ہو کر شادی کی درخواست کرنے لگا۔ اندازے سے میں نے سمجھ لیا کہ یہ کسی بہت بڑے آدمی کا لڑکا ہے، اسی لیے زیادہ سختی نہیں کر سکتی۔ جب میں نے کوئی جواب نہ دیا تو کہنے لگا کہ میری جان پر بنی ہے، جب تک تم انکار نہیں کرتی تمہیں جانے نہیں دوں گا، اور اگر بات بڑھی تو خیر میں اپنی جان ہی دے دوں گا، لیکن تم بھی بغداد میں رسوا ہو جاؤ گی۔ یہ سب باتیں میں سوچ ہی رہی تھی، آخر میں نے دل کو سمجھایا کہ نوجوان ہزاروں میں ایک ہے، صاحب عزت اور وقار والا ہے، خاموشی سے قبول کر لینا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے رضامندی دے دی اور اسی وقت قاضی صاحب آئے اور ہمارا عقد ہو گیا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی، معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کون ہے۔ امینہ کا شوہر قتل کرنا چاہتا ہے۔ ایک روز میں بازار میں کپڑے خریدنے گئی، ایک دکان پر میں نے کپڑا دیکھا اور قیمت دریافت کی تو بازار نے بڑی گستاخی سے کہا کہ صرف ایک بوسہ۔ میں بہت ناراض ہوئی اور چلنے کا ارادہ کیا، اتنے میں دکاندار اٹھ کر مجھ سے لپٹ گیا اور میرے رخسار پر اس زور سے کاٹا کہ خون نکل آیا، اور پھر دکان کے دوسرے دروازے سے بھاگ گیا۔ میں شرم و غیرت کی وجہ سے گھر چلی آئی۔ شام کو میرے شوہر نے میرا رخسار دیکھ کر پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے جھوٹ کا سہارا لیا اور کہہ دیا کہ چوٹ لگ گئی، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوا اور ایک غلام کو بلا کر حکم دیا کہ اسے قتل کر دو۔ میں بہت روئی پیٹی لیکن اسے رحم نہ آیا، آخر وہ بوڑھی عورت جو مجھے لائی تھی اس کے قدموں میں گر پڑی اور میری جان بخشی کے لیے عرض کرنے لگی۔ اس پر میرے شوہر نے کہا کہ میں خیر قتل تو نہیں کرتا لیکن سزا ضرور دوں گا۔ چنانچہ اس نے ہنٹر لے کر اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو دیکھا کہ میں ایک چھوٹے سے گندے مکان میں ہوں اور وہ بڑھیا میری تیمارداری کر رہی ہے۔ مدت تک میرا علاج ہوتا رہا، آخر میں تندرست ہو گئی، اپنی بہن زبیدہ کے پاس آ گئی اور اس کو حال کہہ سنایا۔ اس نے مجھے محبت سے اپنے پاس رکھ لیا اور میں اب تک یہیں رہتی ہوں۔ خلیفہ یہ واقعات سن کر بہت تعجب میں آ گیا اور حکم دیا کہ یہ واقعات شاہی کتب خانے میں لکھے جائیں، اور پھر زبیدہ کو کہا کہ اس پری کو بلاؤ جس نے تمہاری بہنوں کو کتیاں بنا دیا تھا۔ زبیدہ نے پری کا بال نکالا اور اس کو جلا دیا۔ پری فوراً سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، خلیفہ کو سلام کیا، پھر کہنے لگی کہ اے امیر المومنین، میں زبیدہ کی بے حد ممنون ہوں۔ خلیفہ نے پری سے کہا کہ تم ان کتیوں کو اصلی حالت میں لا سکتی ہو؟ پری نے کہا ہاں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم ان کو انسان بنا دو۔ پری نے کچھ پڑھ کر دم کیا تو وہ کتیاں انسانی شکل میں آ گئیں۔ پھر خلیفہ نے کہا کہ میری حکومت میں امینہ جیسی پاک اور بہادر لڑکی پر ظلم کرنے والا وہ کون شخص ہے؟ پری نے کہا کہ آپ کا چھوٹا لڑکا۔ پھر امینہ پر پڑا ہوا پانی چھڑکا جس سے اس کے سب زخم کے نشانات وغیرہ صاف ہو گئے، اور پری سب کو سلام کر کے غائب ہو گئی۔ خلیفہ نے امین کو طلب کیا اور امینہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر اصل واقعہ بتایا اور کہا کہ اس کو اپنے حرم میں رکھو، یہ بالکل بے گناہ ہے۔ زبیدہ نے خلیفہ سے خود عقد کر لیا اور تینوں قلندروں کا نکاح زبیدہ کی 3 بہنوں سے کروا دیا۔ شہزادی نے کہانی پوری کی تو ابھی کچھ رات باقی تھی، چنانچہ دنیا زاد کے اصرار پر سندباد کا قصہ شروع ہوا۔ سندباد کا قصہ۔ خلیفہ ہارون رشید کے عہد حکومت میں ایک ضعیف لکڑہارا بغداد میں رہا کرتا تھا۔ اس کا نام سندباد تھا اور وہ ایک روز لکڑیوں کا گٹھا لیے ہوئے اتفاقاً سندباد جہازی کی حویلی کے پاس سے گزرا اور تھکان سے مجبور ہو کر لکڑیوں کو ایک طرف رکھ دیا اور خود سستانے بیٹھ گیا۔ اس وقت سندباد کے یہاں کچھ احباب بیٹھے تھے اور خوش گپیاں ہو رہی تھیں۔ ضعیف لکڑہارے کو اس کی عمارت دیکھ کر بہت رشک آیا۔ ایک راہ چلتے آدمی سے پوچھا کہ بھائی اس حویلی میں کون رہتا ہے؟ وہ بولا کہ تم بغداد میں رہتے ہو اور سندباد جہازی کو نہیں جانتے؟ راہگیر دو چلا گیا لیکن لکڑہارا آسمان کی طرف دیکھ کر پڑپڑایا، خداوند، ہندباد اور سندباد کے ناموں میں کچھ خاص فرق تو نہیں، لیکن یہ کتنا امیر ہے اور میں کتنا غریب۔ اتفاق کی بات ہے کہ یہ الفاظ سندباد نے بھی سن لی اور ایک غلام کو اشارہ کیا کہ اس بڈھے کو بلا لاؤ۔ غلام بوڑھے کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کو مالک بلاتے ہیں۔ ہندباد کو تعجب ہوا کہ اس امیر کو مجھ سے کیا کام ہوگا، لیکن وہ غلام کے ساتھ اندر گیا۔ سندباد نے اچھی طرح سے تعظیم سے لکڑہارے کو اپنے پاس بٹھایا اور بولا کہ تم باہر بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ بوڑھا ڈرا کہ دیکھیے کیا ہوا، کہنے لگا حضور بوجھ اٹھانے سے چور ہو گیا ہوں، اور یوں کچھ زبان سے نکل گیا کہ سندباد نے کہا خوفزدہ نہ ہو، میں نے تمہارے الفاظ سن لیے ہیں، میرے دل پر ان کا بہت اثر ہوا ہے، لیکن تو یہ خیال نہ کر کہ یہ دولت مجھے کہیں سے مفت مل گئی ہے، بلکہ میں نے اس کے لیے بہت مصیبتیں جھیلی ہیں۔ میں تمہیں اپنی رودات سناتا ہوں۔ اس کے بعد غلام کو حکم دیا کہ ہندباد کا لکڑی کا گٹھا گھر ڈالاؤ۔ سندباد کا پہلا سفر۔ سب حاضرین کو مخاطب کر کے سندباد نے اپنی داستان سنانی شروع کی۔ میرے والد بہت بڑے تاجر تھے،
نقدی کے علاوہ جائیداد بھی کافی تھی۔ جب انہوں نے وفات پائی تو کل املاک میرے قبضے میں آ گئیں۔ نوجوانی کا زمانہ تھا، میں عیش و عشرت میں پھنس گیا اور بے دردی سے روپیہ خرچ کرتا رہا۔ آخر دولت کہاں تک ساتھ دیتی، سرمایہ ختم ہونے لگا تو آنکھیں کھلی۔ جو جائیداد باقی تھی اس کو فروخت کر کے روپیہ پیسہ اکٹھا کیا اور اپنے ملنے والے تاجروں سے مشورہ کر کے اسباب تجارت خریدا اور خدا کا نام لے کر ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ ہمارا جہاز مختلف مقامات پر ٹھہرا۔ میں جو چیزیں ساتھ لایا تھا ان کو فروخت کرتا اور نیا مال خریدتا رہا۔ اس طرح میں نے معقول فائدہ حاصل کیا۔ ایک روز ہمارا جہاز ایک چھوٹے سے جزیرے کے قریب ٹھہرا اور ہم لوگ سیر کرنے کے لیے نیچے اتر گئے۔ میں سیاحت کا ہمیشہ سے شائق تھا، دوسرے ساتھیوں کے ساتھ زیادہ دور پھرتا ہوا چلا گیا۔ دفعتاً ایک زلزلے کا سا جھٹکا آیا۔ اسی وقت جہاز کا کپتان بھاگا بھاگا آیا۔ بھاگو، جلدی کرو، یہ جزیرہ ڈوب رہا ہے۔ جزیرہ نہیں، مچھلی ہے اور ہم اس کی پشت پر پھر رہے ہیں۔ سن کر لوگ بے ساختہ دوڑے۔ جو جہاز کے قریب تھے وہ تو سوار ہو گئے، لیکن چونکہ میں دور چلا گیا تھا تو جہاز تک نہ پہنچ سکا۔ اتنے میں مچھلی نے ڈبکی لگائی اور میں پانی کی سطح پر رہ گیا۔ ہر چند ہاتھ پاؤں مارے کہ جہاز تک پہنچ جاؤں، لیکن موجوں کے زور نے خدا جانے کہاں سے کہاں نکال دیا۔ آخر یوں ہی اچھلتا بیٹھتا کسی موج کے زور پر ایک جزیرے کے کنارے جا پڑا، خشکی تک پہنچا اور خداوند کریم کا شکر ادا کیا۔ جنگلی پھل اور پتے کھا کر ایک چشمے سے پانی پیا تو آسان درست ہوئے۔ کچھ دیر تک ایک درخت کے نیچے پڑا رہا، پھر اٹھ کر چلا کہ دیکھوں کوئی آبادی ہے یا نہیں۔ کچھ دور چلا تھا کہ ایک گھوڑی درخت سے بندھی ہوئی نظر آئی۔ میں اس کی طرف روانہ ہو گیا تو دیکھا کہ کچھ آدمی درختوں کے نیچے چھپے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور ہار دریافت کیا۔ میں نے کل واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگے، گھبراؤ نہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ پھر اپنی آمد کا حال سنایا کہ ہم دریائی گھوڑے کی نسل لینے آئے ہیں۔ چنانچہ آج بھی شاہی گھوڑی اسی لیے لائی گئی ہے کہ جب دریائی گھوڑا اس سے مل لے گا تو شور کر کے اس کو بھگا دیں گے، کیونکہ دریائی گھوڑے کا قاعدہ ہے کہ مادہ کو ملنے کے بعد زندہ نہیں چھوڑتا۔ میں ان لوگوں کے پاس ہی چپ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑا پانی سے نکلا اور گھوڑی سے جفتی کری۔ جب فارغ ہوا اور گھوڑی کو مارنا چاہا تو میں نے شور مچا کر اس کو بھگا دیا۔ اس کے بعد ہم گھوڑی لے کر شہر چلے گئے۔ ان لوگوں نے میرا قصہ بادشاہ کو سنایا۔ اس نے مجھ پر بہت مہربانی کی، کھانے پینے کا انتظام کیا۔ میں نے سب علاقہ دیکھا، لوگوں سے ملا، وہاں کے رسم و رواج معلوم کیے، پھر ایک جزیرہ دیکھنے لگا جس کے متعلق مشہور تھا کہ وہاں سے خود بخود گانے کی آواز آتی ہے۔ واقعی عجیب اسرار تھا۔ ایک روز میں نے سنا کوئی جہاز آیا ہے۔ میں بھی جہاز کے دیکھنے کے لیے سمندر کے کنارے پر گیا۔ وہاں جو اسباب اتر رہا تھا میں نے اس پر اپنا نام لکھا ہوا دیکھا۔ میں نے کپتان سے ملاقات کی، لیکن مصائب نے میری صورت اتنی بدل دی تھی کہ کپتان مجھے پہچان نہ سکا۔ میں نے اپنے سامان کی ساری تفصیلات اور اپنے رہ جانے کا قصہ اس کو سنایا۔ تب اس نے مجھے پہچانا اور بڑی گرم جوشی سے ملا اور میرا کل اسباب ممام منافع کے جو اس نے فروخت کیا تھا مجھے دے دیا۔ میں نے کپتان کو کچھ دینا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے میں تمہیں زندہ دیکھ رہا ہوں اور تمہاری امانت تم تک پہنچا سکا ہوں۔ میں اس کی دیانت داری دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر میں نے اپنا مال وہاں فروخت کیا اور اپنا پسندیدہ مال خرید کر جہاز پر سوار ہوا اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوا گھر واپس آ گیا۔ اس سفر میں مصیبت تو بہت پیش آئی، لیکن منافع بھی اتنا ہوا کہ عام حالات میں 10 برس میں بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سندباد نے ایک تھیلی دینار کی بوڑھے لکڑہارے بند ہند بات کو دی اور کہا کہ کل پھر آنا، اپنی باقی داستان زندگی بھی سناؤں گا۔ روپیہ پا کر بوڑھا خوشی خوشی گھر چلا گیا۔ اگلے روز اچھا لباس پہن کر وقت مقررہ پر سندباد کے محل میں پہنچ گیا۔ سندباد کا دوسرا سفر۔ سندباد نے اپنے دوسرے سفر کا حال سنانا شروع کیا۔ پہلے سفر کے بعد میرا ارادہ تھا کہ اب دریا کا سفر نہیں کروں گا، لیکن چند روز آرام کرنے کے بعد پھر میرے دل میں سفر کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ میں نے مال و اسباب تجارت خریدا۔ ایک جہاز جو کہ بہت سے تاجروں کو لے کے جا رہا تھا اس پر سوار ہو گیا۔ ہم ہفتوں سفر کرتے رہے، بہت سے جزیروں میں مال فروخت کیا، وہاں کا مال خریدا اور آگے کی طرف روانہ ہوئے۔ میں نے ہفتوں میں کافی منافع حاصل کر لیا تھا۔ ایک روز ہم کئی دن کے سفر کے بعد ایک ویران جزیرے کے قریب پہنچے اور سوختہ پل حاصل کرنے کے لیے وہیں ٹھہر گئے۔ میں دور تک جزیرے کی سیر کرتا ہوا نکل گیا۔ میں اپنے خیالات میں ایسا محو تھا کہ یاد ہی نہیں رہا کہ ساحل کدھر ہے اور گھبرا کر لوٹا، لیکن تمام دن پھرنے کے باوجود بھی مجھے کنارہ نہ ملا جہاں ہمارا جہاز ٹھہرا تھا۔ اس کے بعد جدھر منہ اٹھا روانہ ہو گیا۔ ایک رات دن سفر کے بعد میں نے ایک گیند جیسی سفید چیز دیکھی، لیکن یہ معلوم نہ کر سکا کہ یہ کیا ہے۔ دفعتاً میرے سر کے اوپر اور آس پاس سایہ چھا گیا۔ میں نے اوپر نظر اٹھائی تو ایک دیو پیکر پرندہ اڑتا ہوا نظر آیا۔ میں ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پرندہ نیچے اترا اور اس سفید گیند پر بیٹھ گیا۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ یقیناً وہ سیمرغ جانور ہے اور وہ سفید گیند اس کا انڈا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہاں سے نکلنے کی یہی تدبیر ہے کہ جب یہ اڑے تو اس کے پنجوں سے لپٹ جاؤں۔ جہاں کہیں یہ اترے گا میں بھی وہیں پہنچ جاؤں گا، آگے خدا کی مرضی۔
جو کچھ بھی ہو، چنانچہ میں نے اپنی پگڑی کا ایک سرا اپنی کمر سے باندھ دیا اور دوسرا سمرخ کے پیر سے۔ اگلے روز وہ اڑا، میں اس کے پیر سے بندھا ہوا تھا۔ سمرخ اڑتے اڑتے اتنا بلند ہوا کہ نیچے کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ بہت دیر کے بعد وہ نیچے اترنا شروع ہوا۔ میں تیار تھا۔ جو ہی زمین قریب آئی، میں نے کمر سے پگڑی کھول دی اور ایک طرف کود گیا۔ سیمرغ قریب ہی پڑے ہوئے اژدہا کو پنجے میں اٹھایا اور اڑ گیا۔ جب میں اپنے چاروں طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ کئی پہاڑوں میں گھرے ہوئے ایک چھوٹے سے میدان میں کھڑا ہوں اور اس میں چاروں طرف الماس بکھرے پڑے ہیں۔ میں بہت خوش ہوا اور بہت بہترین قسم کے الماس اپنی کمر میں باندھ دیے، پھر ایک پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر تک گیا کہ اژدہوں کی خوفناک پھنکاریں آنے لگیں اور راستہ نہیں تھا۔ میں اس وقت کی گھبراہٹ اور پریشانی بیان نہیں کر سکتا۔ دل بیٹھتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ ادھر شام سر پہ آ گئی۔ بڑی مشکل سے اپنا حوصلہ قائم کیا اور کھوہ میں جگہ صاف کر کے بیٹھ گیا۔ منہ کے آگے اس طرح پتھر چن لیے کہ کوئی سانپ وغیرہ اندر نہ آ سکے۔ جوں توں کر کے رات بسر کی۔ صبح کو اٹھ کر چاروں طرف پھیرنے لگا، شاید یہاں سے نکلنے کی صورت نکل آئے۔ مجھے باہر نکلتے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ پہاڑ کی چوٹی سے بڑے بڑے ٹکڑے آ کر گرنے لگے۔ میں نے حیران ہو کر چاروں طرف دیکھا، لیکن کوئی حیوانی انسانی شکل نظر نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد پرندے بڑے بڑے نظر آنے لگے۔ وہ گوشت کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر جاتے تھے۔ میں نے سوچا کہ جس طرح سیمرغ مجھے اس جزیرے میں لے کر آیا ہے، اسی طرح ممکن ہے کوئی جانور باہر نکال دے۔ چنانچہ میں نے ایک بڑا سا گوشت کا ٹکڑا اپنی پیٹھ پہ باندھ دیا اور لیٹ گیا۔ خدا سے دعا کرنے لگا کہ اے خدا، مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ کچھ دیر کے بعد ایک بڑا سا پرندہ میرے پاس آیا اور گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر مجھے اٹھا لیا اور اڑنے لگا، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے یوں ہی ایک سمت مجھے زمین پر رکھا۔ میں شور مچاتا ہوا کھڑا ہو گیا اور پرندہ ڈر کر اڑ گیا۔ میں نے گوشت کا ٹکڑا کھول کر پھینک دیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا کہ کدھر جاؤں۔ ایک سمت مجھے چند آدمی نظر آئے تو میں ان کے پاس گیا اور ان کو اپنی مصائب بھری داستان سنائی۔ انہوں نے بہت ہمدردی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے ان کا حال دریافت کیا تو کہنے لگے کہ ہم لوگ سوداگر ہیں اور یہاں ہیرے جمع کرنے آئے ہیں۔ نیچے تو کوئی جا نہیں سکتا، اس لیے یہ ترکیب کرتے ہیں کہ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے پھینک دیتے ہیں، ان ٹکڑوں کے ساتھ کچھ ہیرے چمٹ آتے ہیں۔ جب پرندے ان ٹکڑوں کو اپنے پنجوں سے اٹھا لیتے ہیں تو ہم ان کو ڈرا دھمکا کر گوشت چھین لیتے ہیں اور ان سے کچھ ہیرے مل جاتے ہیں، اور بعض پرندے گوشت اپنے گھونسلوں میں لے جاتے ہیں اور گوشت کھا جاتے ہیں، مگر ہیرے کے ٹکڑے وہیں پڑے رہتے ہیں۔ چنانچہ کچھ جواہرات ہم وہاں سے بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ میں چند روز ان تاجروں کے ساتھ پہاڑ پر ہی رہا۔ ہیرے والے پہاڑ۔ میں پھر ان کی رہبری میں جزیرہ روحا میں گیا۔ کچھ جواہرات فروخت کر کے بہت سا اسباب تجارت خریدا اور جہاز میں بیٹھ گیا۔ بصرہ آیا اور وہاں سے براستہ خشکی بغداد پہنچا۔ اس سفر میں اتنی مصیبت اٹھائی کہ میں نے عہد کر لیا، اب دریا کا سفر نہیں کروں گا۔ یہ قصہ سنا کر سندباد نے پھر ایک تھیلی دینار کی ہند بات کو دی اور تاکید کی، کل آنا، تجھے تیسرے سفر کے حالات سناؤں گا۔ سندباد کا تیسرا سفر۔ تیسرے دن شام کو لکڑہارا سندباد کے محل میں آیا۔ کھانا کھانے کے بعد سندباد نے حالات سفر بیان کرنا شروع کیا۔ گویا میں نے عہد کر لیا تھا کہ اب سفر نہیں کروں گا، لیکن گھر کے آرام اور راحت نے مجھے صعوبت سفر بھلا دی۔ اس واسطے میں پھر جانے کو تیار ہو گیا۔ مختلف قسم کے اسباب تجارت اکٹھا کیا اور ایک تجارتی جہاز میں سوار ہو گیا۔ شروع میں بڑی آسانی سے سفر کرتے رہے اور جگہ جگہ اپنا مال فروخت کرتے رہے۔ آخر ایک روز کپتان نے بتایا کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں۔ چنانچہ کئی روز تک ہمیں کوئی جزیرہ ساحل نہ مل سکا۔ مجھے پریشانی تھی لیکن زیادہ نہیں، کیونکہ سمندر ساکن تھا اور ہوا موافق۔ ایک روز ہمیں ایک جزیرہ نظر آ گیا۔ ہم خوش ہوئے کہ جزیرہ آ گیا ہے۔ جب جزیرے کے قریب لنگر ڈال چکے تو معلوم ہوا کہ یہ آدم خوروں کا جزیرہ ہے۔ جلد ہی ہم نے لنگر اٹھایا اور چاہا کہ بھاگ جائیں، لیکن آدم خور ہمیں دیکھ چکے تھے اور اپنی کشتیاں لے کر ہمارے جہاز پر حملہ آور ہو گئے۔ رسہ کاٹ ڈالا اور بادبانوں کو پھاڑ دیا۔ آخرکار ہم مغلوب ہو گئے اور وہ لوگ ہمارے جہاز کو جزیرے کے کنارے لے آئے اور سب کو گرفتار کر کے غار میں بند کر دیا، جس میں لاتعداد انسانوں کی ہڈیاں پڑی تھیں اور بدبو کی وجہ سے وہاں ٹھہرنا مشکل تھا۔ تھوڑی دیر میں ایک بن مانس وضع کا آدم خور آیا، جو کہ بہت گرانڈیل، قوی ہیکل اور دیونما انسان تھا۔ اس نے ہم میں سے ہر ایک کو اٹھا اٹھا کر دیکھا کہ تیار اور موٹا کون ہے۔ اس نے دیکھ بھال کر جہاز کے کپتان کو پسند کیا اور اپنے ساتھیوں سے کچھ کہا، جس کا ارادہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کے کباب بناؤ۔ جب وہ کپتان کو لے کر چلا گیا تو ہم زار و قطار ہونے لگے کہ باری باری سب کا یہی حشر ہوگا۔ صبح کو وہ جنگلی لوگ بہت سے جنگلی پھل ہمارے پاس ڈال گئے، لیکن جہاں سامنے موت کھڑی نظر آ رہی ہے، وہ پھل کون کھائے؟ جب ہم اس طرف متوجہ نہیں ہوئے تو ان لوگوں نے زبردستی ہمارے منہ میں پھل ٹھونس دیے اور مجبور کیا کہ ہم کھائیں۔ سارا دن ہمارا رونے میں ہی گزر گیا۔ شام کو وہی سردار پھر آیا اور ایک آدمی کو چھانٹ کے لے گیا اور کمبخت سب مل کر اس مجبور کو بھی کھا گئے۔ آدم خور سردار۔ رات کو ہم لوگوں نے مشورہ کیا کہ موت سے بہرحال رہائی ممکن ہے، پھر کیوں نہ فرار کی کوشش کی جائے۔
बच कर निकल गए या रह गए, या किस्मत के हाथ में है। यूं भी ये सबको एक एक करके भून खाएंगे। तजवीज़ मंजूर हो गई। हम दिन भर इधर उधर घूमकर लकड़ियाँ जमा करते रहे ताकि हम कोई मामूली सी कश्ती तैयार कर लें। रात को हमने डंडे बांधकर कुछ कश्तियाँ बनाई और जब वो सब सो गए तो हम उठे और कबाब बनाने की सलाखों को खूब गर्म किया। और सरदार जहाँ सोया था, खामोशी से जाकर इसकी आंखों में गर्म सलाख पेवस्त कर दी। शिद्दत दर्द से वो चिल्लाने लगा। हम कश्तियों में बैठ गए। हर तरफ से वो आदमखोर जमा हो गए, पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। इनकी इज़्ज़त से हम बच गए। मैं जिस किश्ती में सवार हुआ था वो मौजों के बहाव से एक दूसरे जजीरे के किनारे पर जा लगी। हम इससे उतरकर जजीरे में पहुंचे और दम लेने को हम एक दरख्त के नीचे लेट गए। क्योंकि हम थक कर चूर हो गए थे इसलिए लेटते ही आंख लग गई। मालूम नहीं कि कब तक सोए कि दफतन मेरी आंख खुली और चरचर की आवाज़ आई। इस वक्त रात हो गई थी। फिर जब मैंने चांदनी में देखा तो मालूम हुआ मेरा एक साथी को अजदहा निकल रहा है और चरचराहट इसकी हड्डियाँ टूटने की हैं। ये हालत देखकर मेरी बदन शिद्दत खौफ से सर्द हो गया। मैंने सर से लेकर पैर तक कांप गया। मैंने आहिस्ता से दूसरे साथी को बेदार किया। हम दोनों भागकर दरख्त पे चढ़ गए, लेकिन मेरा साथी अजदहा के साथ आ गया और वो इसको भी खा गया। मैं जूं का तू कश्ती तक पहुंचा और इसी में पड़ा रहा। रात दुआएं करते करते गुजर गई। सुबह को मैंने कश्ती समंदर में छोड़ दी और करीब ही मुझे एक जहाज़ जाता नजर आया। मैंने अपनी चादर हवा में घुमाई। ज़िंदगी के दिन बाकी थे। अहले जहाज़ ने मुझे देख लिया। जहाज़ मेरे करीब लाया और सवार कराया। इस जहाज़ का कप्तान वही था जिसके साथ मैंने दूसरा सफ़र किया था। वो बड़े तप्पाक से मिला, कुल हालात दरियाफ्त की और बड़ी मोहब्बत से सलामती जानकर मुबारकबाद दी और कहने लगा कि खुदा का शुक्र है तुम मिल गए। तुम्हारा वो माल अभी तक मेरे पास मौजूद है जो पहले सफ़र में रह गया था। मैंने कप्तान का शुक्रिया अदा किया कि इसने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मेरे माल भी मुझे अता फरमा दिया। मैंने अपना माल उठाया और मुख्तलिफ़ मुल्कों में फ़रोख्त करता हुआ सहलट पहुंच गया। वहाँ से मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदी फिर अपने वतन आ गया। गो मुसीबतें तो बहुत पड़ी, लेकिन मैंने मुनाफा भी इतना हासिल कर लिया कि अगर ज़िंदगी भर बैठ के खाता तो काफ़ी था। चुनांचे इस मरतबा मैंने इरादा कर लिया कि अब घर से बाहर कदम नहीं निकालूंगा। सिंदबाद ने फिर 100 दीनार की थैली से हिंदबाद लकड़हारे को दी और अगले रोज़ आने को कहा ताकि चौथे सफ़र के हालात सुना सके। सिंदबाद का चौथा सफ़र। हस्बे मामूल शाम को लकड़हारा हिंदबाद फिर सिंदबाद के घर कहानी सुनने को आया। खाने से फारिग होकर सिंदबाद अपने हालात सुनाने लगा। तीसरे सफ़र के बाद मेरा कतई इरादा सफ़र का नहीं था, लेकिन मैं अपनी तबीयत से मजबूर था। कुछ रोज़ राहत और आराम से गुजरे थे कि मेरे सर पर फिर से सफ़र की धुन सवार हो गई। चुनांचे मैंने तिजारती माल ख़रीदा और एक अच्छे से जहाज़ में सवार हो गया। हमने बहुत से नए जजीरे देखे, माल की ख़रीद फ़रोख्त की और माकूल मुनाफा उठाते उठाते आगे बढ़ते गए। शायद हमें सफ़र करते हुए एक महीना गुजरा था कि एक रोज़ हम तूफ़ान में घिर गए। कप्तान ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह जहाज़ को बचा ले, लेकिन ना बचा सका और हमारा जहाज़ किसी चट्टान से टकराकर पाश हो गया। हम लोग समंदर में गिर गए और अपने बचाव के लिए जिद्दोजहद करने लगे। आखिर जिन लोगों को टूटे हुए जहाज़ के तख्ते दस्तयाब हो गए वो तो इनके सहारे तैर गए। बाकी का हाल खुदा जाने क्या हुआ। बहरहाल मैं और मेरे साथी तख्तों के सहारे 2 दिन तक तैरते रहे। हम भूख प्यास से बेदम हो रहे थे कि सामने हमें एक जजीरा दिखाई दिया। बड़ी मुश्किल से खुश्की तक पहुँचे। कुछ जंगली पत्ते और दीगर चीज़ें खाकर पानी पिया तो ये महसूस हुआ कि वाकई हम जिंदा हैं। कुछ देर दम लेने को लेटे रहे, फिर आबादी की तलाश को निकल खड़े हुए। सामने फासले पर कुछ अजीब किस्म की झोपड़ियाँ थीं। हम वहाँ पहुँचे अभी कुछ समझ ना पाए थे कि कॉन्गो ने हमें चारों तरफ से घेर लिया और एक मकान में ले गए जिसमें इनका सरदार बैठा था। इसने हमें एक तरफ बैठने को कहा, फिर हमारे सामने नहायत नफीस और आला किस्म के खाने चुन दिए। मैंने हर चंद अपने साथियों को इशारा किया कि ना खाओ, लेकिन वो ना माने और खूब सैर होकर खाना खाया। मैंने तो एक लुक़मा भी नहीं खाया। इसके बाद हमें नारियल और शराब पिलाई गई। मेरे साथी शराब पीकर मदहोश हो गए। मैं समझ रहा था और देख भी रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद शराब और खाने के असर से जो जादू था मेरे हवास बाख्ता होने लगे और जालिम नंगे हबशी मेरे साथियों को मार मार के खाने लगे। मैंने चूँकि वहाँ कुछ नहीं खाया था और अपने गम में हलकान हो रहा था, इसलिए मेरी हालत भी ख़राब होती रही। लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरा खाया जाना भी पलटता रहा। आखिर एक रोज़ मौका पाकर मैं फ़रार हो गया। गो बदन में ताकत नहीं थी, लेकिन जान बड़ी अजीज़ होती है। मैं भागता रहा। आखिर रात के वक्त एक घने दरख्त पर रात बसर की। इसके पत्ते खाकर पेट की आग बुझाई। सुबह को फिर आगे बढ़ा। इसी तरह मैं तकरीबन 7 रोज़ तक चलता रहा। जब भूख से बेताब होता तो जंगली फल और पत्ते खा लेता। 7वें दिन एक रोज़ एक तरफ से कुछ आदमी आते नजर आए जो काली मिर्चें चुन रहे थे। इनको देखकर मेरी जान में जान आई। इनके पास जाकर मैं गिर गया। इन लोगों ने मेरे ऊपर रहम किया और मुझसे हाल दरियाफ्त किया। मैंने अपनी दास्तान मुसीबत सुनाई। इन लोगों ने मुझे इत्मीनान दिलाया, फिर कुछ खाने को दिया। जब मेरी हालत ठीक हो गई तो मैंने भी इनके साथ मिर्चें तोड़नी शुरू कर दी। कई रोज़ के बाद मैं जहाज़ पर सवार होकर एक मुल्क पहुँचा। वहाँ जाकर मैंने देखा कि लोग जैन बनाना नहीं जाते और घोड़े की
ننگی پیٹھ پر سواری کرتے ہیں۔ میں نے ایک زین تیار کی اور ان کے بادشاہ کے حضور پیش کی اور اس کا طریقہ استعمال بتایا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، مجھے بہت کچھ انعام و اکرام میں دیا اور اس نے ایک امیر کی لڑکی سے میری شادی کرا دی۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ عیش سے زندگی بسر کرنے لگا۔ میرے پڑوس میں ایک بڑا شریف آدمی رہتا تھا، میں اس سے بہت مانوس ہو گیا تھا، وہ بھی بڑی محبت سے پیش آتا تھا۔ اتفاقاً اس کی بیوی بیمار ہو گئی اور مر گئی۔ میں نے اس کو تسلی تشفی دی۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی میں بھی اب کچھ دن کا مہمان ہوں۔ مجھے تعجب ہو، میں نے کہا کہ تم تو خدا کے فضل سے تندرست ہو، کیوں مایوس ہوتے ہو؟ وہ بولا تم نئے آدمی ہو، یہاں کے متعلق نہیں جانتے۔ ہماری قوم کا دستور ہے کہ اگر شوہر مر جائے تو بیوی کو، اور بیوی مر جائے تو شوہر کو اس مردے کے ساتھ ہی دفن کر دیتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے کہ اچھا نکاح کیا، اگر کہیں میری بیوی پہلے مر گئی تو سچ مچ زندہ درگور ہونا پڑے گا۔ بہرحال اس وقت تو میں ضبط کر گیا، لیکن دل اندر سے ڈوبا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں جنازہ اٹھا اور سب لوگ میت کو لے کر ایک بڑے غار کے پاس گئے، پھر اس کا منہ کھولا اور اس میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اس کے شوہر کو 7 روز کا کھانا پانی دے کر غار میں اتار دیا اور غار کا منہ بند کر کے واپس چلے گئے۔ میں نے بادشاہ سے مل کر اس رسم کو روکنے کی التجا کی اور بہت خدا کے خوف سے ڈرایا، لیکن اس نے کہا کہ یہ قدیمی روایت ہے، بند نہیں ہو سکتی۔ اگر میں مر جاؤں یا میری بیوی مر جائے تو ہم بھی قانون کی پابندی سے نہیں بچ سکتے۔ مایوس ہو کر لوٹ آیا اور دل میں طے کر لیا کہ اگر اس غلط ملک سے بھاگا جائے تو بہتر ہوگا۔ میں اس فکر میں تھا کہ اتفاقاً میری بیوی بیمار پڑ گئی اور دوسرے ہی روز مر گئی۔ بادشاہ خود تعزیت کے لیے آیا، لیکن میرا حال برا تھا۔ بہرحال جنازہ تیار ہو گیا، سب غار پہ پہنچے۔ پہلے میت غار میں ڈالی گئی اور اس کے بعد مجھے بھی بیوی کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ غار میں اس قدر اندھیرا تھا کہ میرا دم گھٹنے لگا، لیکن کیا کر سکتا تھا۔ پہلے تو بیٹھ کر بہت رویا اور جب جی ہلکا ہو گیا تو ایک طرف سے تھوڑی سی جگہ صاف کی اور وہیں پڑ گیا۔ خدائے رحیم سے دعا کرنے لگا کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ میں اپنے کھانے پینے کی بہت حفاظت کرتا تھا کہ صرف ضرورت کے وقت کھاتا تھا، شاید کوئی تدبیر سوجھ جائے۔ تیسرے روز اتفاقاً کوئی اور مر گیا، چنانچہ غار کا منہ کھلا اور ایک مردہ، اس کے بعد ایک عورت اور کھانا پانی غار میں احتیاط سے رکھ دیا گیا۔ جب غار کا منہ بند کر کے لوگ چلے گئے تو اندھیرے میں عورت کا ہاتھ میں نے پکڑ لیا اور سمجھایا کہ تاکید کی، کھانے پینے کی چیزیں تھوڑا تھوڑا استعمال کرو تاکہ کچھ روز یہ کام دے سکے، اس عرصے میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ 2 روز تک ہم نے کھانے پینے کی چیزیں لے کر ہاتھ پیر مارے، لیکن سبیل نظر نہیں آئی۔ شام کو غار کا منہ کھلا اور ایک مردہ اور ایک زندہ عورت داخل کیے گئے۔ میں نے اس عورت کو بھی تسلی دی۔ دوسرے دن ہم تینوں اسی فکر میں بیٹھے تھے کہ ایک ایسی آواز آئی جیسے کوئی جانور ہڈی چبا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ جس راہ سے یہ جانور آیا ہے اسی راہ سے ہمیں نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے جانور کو ڈرایا تو وہ بھاگا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ کچھ دور جا کے روشنی معلوم ہوئی، قریب جا کر دیکھا تو دریا کے کنارے اس غار میں سوراخ ہے اور اس میں سے آدمی گزر سکتا ہے۔ میں باہر نکلا اور سجدہ شکر بجا لایا، پھر واپس غار میں جا کر اپنا کھانا اور ان عورتوں کو باہر لایا اور پھر ہم ایک طرف چھپ گئے۔ کئی روز کے بعد ایک جہاز آیا، میں نے کپڑا ہلا کر اہل جہاز کو متوجہ کیا، چنانچہ جہاز کنارے کی طرف آیا اور ایک کشتی ہمیں لینے کنارے آئی۔ ہم اس میں سوار ہو کر جہاز میں پہنچے۔ اہل جہاز ہماری حالت سن کر بہت متعجب ہوئے۔ جہاز وہاں سے روانہ ہوا۔ میں اس غار میں سے بہت سا زیور اٹھا لایا تھا۔ ایک جزیرے میں پہنچ کر اس کو فروخت کیا اور اسباب تجارت خریدا۔ مختلف ملکوں میں کاروبار کرتے ہوئے بخیریت بصرہ گیا اور وہاں سے بذریعہ خشکی بغداد پہنچا۔ اللہ کا شکر ادا کیا اور عزم کیا اب سفر نہیں کروں گا۔ اس کے بعد سندباد نے ایک اور دیناروں کی تھیلی لکڑہارے کے عطا کرتے ہوئے کہا کہ اگلے روز پھر آنا، ایک اور قصہ سناؤں گا۔ سندباد کا 5واں سفر۔ حسب معمول لکڑہارا شام کے وقت سندباد کے پاس آیا اور کھانے کے بعد سندباد نے سفر نامہ شروع کیا۔ سندباد نے کہا کہ 4تھے سفر کے بعد گو میں نے سخت عہد کر لیا تھا کہ آئندہ بغداد سے باہر قدم نہیں رکھوں گا، لیکن چند روز کے عیش و راحت نے پھر شوق کا سامان پیدا کر دیا اور میں اپنے اسباب تجارت لے کر بصرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ بصرہ پہنچ کر میں نے اپنے لیے ایک جہاز کا انتظام کیا اور اس کی تیاری میں نے اس امر کا خاص خیال رکھا کہ طوفان کا مقابلہ آسانی سے ہو سکے اور ہر قسم کی راحت اور آسائش اس میں فراہم ہو۔ جہاز تیار ہو گیا تو ہم سفر پر روانہ ہو گئے اور مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے ایک جزیرے پر پہنچے۔ وہاں میں نے سمیرخ کا انڈا دیکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی دکھلایا۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی اس انڈے کو توڑ کر میرے ساتھی کھا گئے۔ میں نے کہا جو تم نے کیا اس کا نتیجہ خطرناک ہوگا، فوراً لنگر اٹھاؤ اور یہاں سے چل دو۔ چنانچہ جلد سوار ہو کر ہم وہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ سمرخ کا جوڑا آیا اور اپنے ٹوٹے ہوئے انڈے کو دیکھ کر خیز و قذف کے عالم میں جہاز پر حملہ آور ہو گیا اور بڑے بڑے پتھر اٹھا کر جہاز پر گرانے شروع کر دیے۔ کپتان نے ہر چند کوشش کی کہ جہاز کو اس مصیبت سے بچا لے، لیکن ممکن نہ ہو سکا۔ آخر اس جوڑے نے اتنے پتھر جہاز پر برسائے کہ جہاز تباہ ہو گیا اور بہت سے ساتھی ہلاک ہو گئے۔ ہم تینوں کے سہارے صرف تختے تھے جس کو لے کر ہم تیرنے لگے۔ مجھے معلوم نہیں میرے ساتھیوں کا کیا حشر ہوا، بہرحال مجھے موجیں لیے پھرتی رہیں۔ تمام دن کی مصیبت کے بعد ایک زوردار موج نے مجھے ایک سرسبز و شاداب چھوٹے سے جزیرے میں لا ڈالا۔ میں جوں توں کر کے اٹھا اور صاف سی جگہ دیکھ کر لیٹنے کا انتظام کیا۔ کھانے کے اس جزیرے
میں کوئی کمی نہیں تھی، ہر طرف جنگلی انگوروں کی بیلیں پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے انگور کھائے اور آ کر لیٹ گیا۔ رات میں نے آرام سے گزاری، صبح اٹھ کر چلا کہ دیکھوں یہاں سے نکلنے کی کیا سبھی لگی۔ پھرتے پھراتے ایک چشمے کے کنارے پہنچا، جہاں میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو اپنا نصف دھڑ پتوں سے چھپائے ہوئے بیٹھا تھا۔ جب اس کی نظر مجھ پہ پڑی تو مسکرا کر اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ مجھے کنارے پر پہنچا دو اس چشمے کے، اس کے پیروں میں بالکل ہڈی نہیں تھی۔ میں نے عذرائے ہمدردی اس کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور اس نے اپنی ٹانگیں میری گردن میں لپیٹ دی۔ میں اس کو لے کر چشمے کے کنارے گیا اور اتارنا چاہا تو اس نے اپنی ٹانگیں کس لیں۔ اب میں پریشان ہو گیا کہ اس مصیبت سے کیوں کر نجات حاصل کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کسی طرف چلنے کو کہتا، اگر میں ذرا سا رکتا تو وہ اپنی ٹانگیں اس طرح مارتا جیسے گھوڑے کو چابک مارتے ہیں۔ خدا جانے اس کی خشک ٹانگوں میں اتنی طاقت کیسے تھی۔ کبھی مجھے میوہ دار درختوں کے نیچے لے جاتا اور پھر وہاں کھڑا کر کے خود اطمینان سے پھل کھاتا۔ جزیرے میں بوڑھا اور سندباد کئی روز اسی طرح گزر گئے۔ اگر میں سونے کے لیے لیٹتا تب بھی وہ اپنی ٹانگیں میری گردن سے الگ نہیں کرتا۔ ہر وقت اس کی تکلیف سے میرا دل تھک جاتا۔ چنانچہ ایک کدو میں کچھ انگوروں کا رس نکال کر بھرا اور اس کے منہ بند کر کے دھوپ میں رکھ دیا۔ 2-4 روز میں شراب تیار ہو گئی۔ جب زیادہ تھکان ہوتی تو اس میں سے 2-4 گھونٹ پی لیا کرتا۔ تو ایک روز اس مردود بوڑھے نے بھی اس کو پینے کی خواہش ظاہر کی۔ دفعتاً مجھے خیال آیا کہ اس کو خوب شراب پلا کر بے ہوش کر دوں، تب اس سے نجات حاصل ہو سکے گی۔ چنانچہ میں نے اس کو خوب شراب پلائی، یہاں تک کہ وہ بوڑھا بے ہوش ہو گیا۔ اس وقت اس کے پیروں کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔ میں نے بآسانی اس کو اپنے کندھے سے الگ کیا اور ایک پتھر پر اس کے ناپاک سر سے مار کے اس کے سر کو پھوڑ ڈالا اور بھیجا باہر نکل گیا۔ اس طرح میں نے اس خبیث بوڑھے کو ختم کر دیا۔ اس مصیبت سے چھٹکارا پا کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور ایک جہاز کے ملنے کی امید پر کنارے کی طرف روانہ ہوا۔ کئی روز کے انتظار کے بعد کسی جہاز کا ادھر سے گزر ہوا۔ میں نے بہت اشارے کیے، جو اہل جہاز نے دیکھ لیا اور جہاز جزیرے کے قریب آیا اور ایک کشتی مجھے لینے آئی۔ اہل جہاز نے سب حال دریافت کیا اور اس عجیب و غریب بوڑھے سے نجات پانے پر مجھے مبارکباد دی۔ پھر ہم ناریل کے درختوں کے جزیرے پہنچے۔ جزیرہ بہت آباد تھا اور اس قدر بندر تھے کہ خدا کی پناہ۔ میں جزیرے کی سیر کو اندرونی حصے تک چلا گیا اور مجھے واپسی میں کافی دیر ہو گئی۔ جب جہاز ساحل پر آیا تو معلوم ہوا کہ جہاز چلا گیا۔ میں بہت پریشان ہوں کہ خواہ اس سیر و تفریح کے پیچھے نئی مصیبت مول لے لی۔ ساحل پر کچھ لوگ آباد تھے، وہ دن کو جنگل میں کام پر جاتے اور شام کو بندروں کے خوف سے کشتی میں سوتے۔ ان میں سے ایک شخص نے مجھے حال سن کر مجھے اپنی کشتی میں جگا دیا، کہنے لگا کہ صبح کو چند ٹکڑے لے کر جب سب لوگ سو جائیں تو تم بھی ان کے ساتھ چلے جانا۔ یہ ناریل اکٹھے کرتے ہیں، جب کچھ ناریل تمہارے پاس جمع ہو جائیں گے تو کسی جہاز والے کو فروخت کر کے روپیہ حاصل کرنا اور پھر جس جہاز میں جانا چاہو چلے جانا۔ اگلے روز میں بھی ٹوکرے لے کر ان لوگوں کے ساتھ چلا گیا۔ جنگل میں پہنچ کر ان لوگوں نے ناریل کے درختوں پر پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر میں ناریل گرنے لگے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ درخت کی چوٹی پر تو پتھر نہیں جاتا اور ناریل گر رہے ہیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ بندر چڑھے ہوئے ہیں اور جب ہم پتھر پھینکتے ہیں تو ہماری نقل میں وہ ناریل گراتے ہیں اور لوگ ان کو اٹھا لیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بھی یہی کام شروع کیا اور شام تک بہت سے ناریل جمع کر لیے۔ اسی طرح میں روزانہ ناریل کے درخت کے پاس جاتا اور ناریل اکٹھے کرتا۔ جب کافی ذخیرہ ہو گیا تو ایک روز ایک جہاز آیا اور سب کے تمام ناریل خرید لیے۔ میں اسی جہاز میں سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ پھر ہم ایک ایسے جزیرے میں آئے جہاں موتی نکالے جاتے تھے۔ میرے پاس کافی دینار تھے۔ میں نے بھی قسمت آزمائی کی، مقدر کی یاوری کے بہترین قسم کے موتی نکلے۔ میں ان کو لے کر اسی جہاز میں بسرے آیا اور وہاں سے بخیر و خیریت بغداد آ گیا۔ اس مرتبہ بھی توبہ کی کہ آئندہ سفر نہیں کروں گا۔ اس کے بعد بدستور سندباد نے لکڑہارے ہندباد کو 100 دینار کی تھیلی دی اور اگلے دن آنے کی پھر سے دعوت دی۔ سندباد کا چھٹا سفر۔ جب تک سفر کی تھکان دور نہ ہوئی اور ان خوفناک واقعات کی یاد تازہ رہی جو 5ویں سفر میں مجھے پیش آئے، میں اپنے عہد پر قائم رہا۔ لیکن عیش و عشرت اور زندگی کی یکسانیت سے طبیعت سیر ہو گئی تو پھر میں نے سفر کی ٹھان لی۔ تاجروں کی ایک جماعت جو کہ کاروباری سلسلے میں باہر جا رہی تھی، میں بھی اسباب تجارت لے کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ کچھ دن تک ہم لوگ بامن و امان بحری سفر کرتے رہے۔ ایک روز ہماری جماعت جہاز میں سفر کر رہی تھی کہ کپتان گھبرایا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ ہم بھنور میں پھنس گئے ہیں اور جہاز کے بچ نکلنے کی کوئی امید نہیں۔ لوگ رونے پیٹنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہمارا جہاز گرداب میں پھنس کر ایک زیر آب چٹان سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کچھ آدمی تو فوراً ہی غرق ہو گئے اور کچھ ٹوٹے ہوئے تختوں کے سہارے تیرنے لگے۔ میں بھی ایک تختے کے اوپر بہتا ہوا ایک پہاڑ کے کنارے جا لگا۔ تختے سے اتر کے میں پہاڑ پر چڑھ گیا اور کچھ جنگلی پتے اور جڑیں کھائیں۔ وہاں میں نے دیکھا کہ لاتعداد انسانی ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ شاید ہم سے پہلے جہاز اس گرداب میں پھنس کر تباہ ہوتے رہے ہیں۔ مرنے والوں کا بہت جواہر بھی وہیں پڑا تھا۔ ایک روز دم لینے کے بعد سوچا کہ یہاں کھانے کے لیے درختوں کے پتے اور جڑی بوٹیوں کے سوا کوئی چیز نہیں۔ اگر چند روز اس طرح بے آب و دنا رہنا پڑا تو یقیناً ہلاک ہو جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے کچھ ڈنڈے اکٹھے کر کے ایک بہنے والی کشتی تیار کی اور اس کشتی کو سمندر میں ڈال دیا۔
توکل علی اللہ، اللہ اکبر کہہ کر اس میں بیٹھ گیا اور چل دیا۔ سفر کی تھکان اور بھوک کی شدت سے قوت برداشت جواب دے گئی۔ میں کشتی میں ہی بے ہوش ہو گیا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں کب تک بے ہوش رہا، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میری کشتی ساحل پر بندھی ہوئی اور صاف آسمان پر سورج چمک رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ میری کشتی کے کنارے پر چند آدمی بیٹھے ہوئے نظر آئے اور اشارے سے ان کو قریب بلایا، حال دریافت کیا، لیکن وہ میری زبان نہ سمجھے، نہ ہی ان کو میری گفتگو سمجھ آئی۔ مجبوراً میں نے اشارے سے کچھ کھانے کو مانگا، ان لوگوں نے مجھے کھانے کے لیے دیا۔ پھر میں کشتی سے اتر کر ساحل پر آ گیا، چند روز ان کے ساتھ بسر کیے کہ جس چیز کی مجھے ضرورت ہوتی اشارے سے بتاتا۔ خوش قسمتی سے ایک دن ایک شخص آیا جو عربی جانتا تھا، اس کے ذریعے میں اپنے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ وہ لوگ بادشاہ کے پاس لے گئے اور اسی مترجم کے ذریعے گفتگو ہوئی۔ بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ میں بغداد کا رہنے والا ہوں تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میں خلیفہ ہارون رشید کا باجگداز ہوں۔ چنانچہ چند روز میں اسی شہر رہا اور جب سفر کی تھکاوٹ دور ہو گئی تو میں نے بادشاہ کو خبر دی کہ میں اب اپنے وطن جا رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے خلیفہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہت سے تحائف اور ایک خط دیا اور ایک جہاز میں بصرہ جا رہا تھا اس میں سوار کر دیا۔ وہاں سے میں بصرہ پہنچا، پھر خشکی کے ذریعے بغداد پہنچ گیا اور اس سے اگلے روز بادشاہ کے تحائف اور خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں پہنچ گیا۔ خلیفہ بہت خوش ہوا اور مجھے کافی انعام اکرام دیا۔ اس سفر کے بعد میں نے قسم کھا لی کہ آئندہ سفر پر نہیں جاؤں گا۔ چھٹے سفر کا حال بیان کر کے سندباد نے ہندباد کو 100 دینار کی ایک اور تھیلی دی، کہا پھر آنا، میں تمہیں اپنے 7ویں اور آخری سفر کی داستان سناؤں گا۔ سندباد کا 7واں سفر۔ اگلے روز شام کو حسب معمول لکڑہارا ہندباد پھر آیا اور کھانا کھانے کے بعد سندباد نے اپنے 7ویں سفر کی کہانی شروع کر دی۔ مجھے سفر سے آئے ہوئے زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ میری طبیعت بغداد سے پھر اچاٹ ہو گئی۔ میں سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ جب میری سفر کی روانگی کی شہرت ہوئی تو خلیفہ مجھے اپنے دربار میں بلایا اور فرمایا کہ پچھلے سفر سے جو واپسی پر خط اور تحائف لائے تھے اب ہم اس کا جواب دینا چاہتے ہیں، اس لیے جب تم روانہ ہونے لگے تو ہم سے چند تحائف اور اس خطوط کا جواب لے جانا۔ سامان سفر مکمل کر کے میں خلیفہ کے در و دولت کدے پر پہنچا اور اپنی روانگی کی اطلاع کرائی۔ چنانچہ امیر المومنین نے خط اور بہت سے تحائف مجھے دیے کہ جب تم اس جزیرے پر پہنچو تو یہ وہاں کے بادشاہ کو دے دینا۔ میں سب سامان لے کر بصرہ پہنچا، وہاں سے جہاز میں سوار ہوا اور شہر بشہر کاروبار کرتا ہوا اس جزیرے میں پہنچ گیا جہاں کے بادشاہ کو تحائف پہنچانے تھے۔ اس جزیرے میں اتر کر بادشاہ کے پاس گیا اور خلیفہ کا خط اور تحائف پیش کیے۔ بادشاہ نے مجھے بہت کم انعام و اکرام دیا۔ اس کے بعد میں چین کے سفر پر روانہ ہو گیا اور طویل مدت تک سفر کر کے بخیر و خیریت چین واپس آ گیا، لیکن ابھی جہاز لنگر انداز ہونے بھی نہیں پایا تھا کہ کپتان سر پیٹنے لگا۔ ہم نے پوچھا کہ ساحل موجود ہے، پھر تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ کپتان بولا کہ ہم اس بدقسمتی کی جگہ پر آ گئے ہیں جہاں مد و جزر ہے اور جہاز ہل کر آگے بڑھنے کے بجائے خود بخود گہرے سمندر کی طرف لوٹ رہا ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ ساحل چین کا نہیں ہے بلکہ ہم راستہ بھول کر اس جگہ آ گئے ہیں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر مبارک القلم الملک کے قریب ہے۔ ہمارا جہاز پیچھے ہٹ گیا ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک طوفان سا اٹھتا ہوا محسوس ہوا اور جب غور سے دیکھا تو معلوم ہوا ایک بہت بڑی مچھلی منہ کھولے آ رہی ہے۔ قریب آ کر مچھلی نے جہاز کو ٹکر ماری اور جہاز پاش پاش ہو گیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھیوں میں سے کون زندہ بچا اور کون ہلاک ہو گیا۔ میں غوطے کھاتا ہوا ایک شکستہ تختے پر بیٹھ گیا۔ سمندر کی موجوں نے مجھے یوں لیا جیسے آندھی میں اڑتا ہوا گھاس کا تنکا۔ اس حالت کو دیکھ کر میں اپنی عہد شکنی پر رو رہا تھا کہ میں نے کیوں یہ سفر اختیار کیا۔ آخر ایک دن طوفان کی ہلاکت خیزیوں سے بچ کر وہ تختہ کسی جزیرے کے کنارے جا لگا۔ میں فوراً خشکی پر اترا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ جب قدر طبیعت سکون ہوئی تو میں اٹھ کر گھومنے لگا۔ سامنے ایک بہت بڑی نہر آئی، میں نے اس کے کنارے بیٹھ کر ایک کشتی بنائی اور نہر میں سفر شروع کر دیا۔ 3-4 روز میں اطمینان سے اس نہر میں سفر کرتا رہا۔ ایک روز میں نے دور سے دیکھا کہ نہر ایک پہاڑی چٹان کے نیچے سے ہو کے گزرتی ہے۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش و حواس جاتے رہے۔ ہر چند کوشش کی کہ کشتی پھیر لوں لیکن پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ میری کوئی ترکیب کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ مجبوراً آنکھیں بند کر کے کشتی میں لیٹ گیا اور دل ہی دل میں سلامتی کی دعائیں مانگتا رہا۔ کشتی اپنے رو میں الٹتی پلٹتی پہاڑ کے نیچے سے سلامتی سے گزر گئی۔ میں نے سجدہ شکر بجا لایا اور پھر کشتی کو سنبھالنے کے لیے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سامنے دیکھا ایک عالیشان شہر ہے، کنارے پر کچھ آدمی کھڑے ہیں۔ میں نے اشارے سے ان سے درخواست کی کہ مجھے بچائیں۔ ان لوگوں نے کوشش کر کے میری کشتی کو روکا اور مجھے کنارے پر لے گئے۔ بھوک کی شدت سے میری جان لبوں پر آ گئی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے کھانا دیا، پھر اپنے ساتھ شہر میں لے گئے۔ 3 روز تک میری اتنی خاطر مدارت کی کہ میں اپنا گھر بھول گیا۔ چوتھے روز مجھے ساحل پر لے اور کہنے لگے تمہارا مال ہے، اگر تم چاہو تو اس کو اچھے منافع پر فروخت کیا جا سکتا ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا میرے ساتھ تو کوئی مال اسباب نہیں۔ وہ ہنس کے کہنے لگے کہ یہ لکڑی جس سے تم نے کشتی بنائی ہے بے حد قیمتی ہے، گو اس وقت بازار کا بہاؤ گرا ہوا ہے لیکن پھر بھی کم سے کم 1100 دینار پر فروخت ہو سکتی ہے۔ کر وہ مجھے گھر لے کر آیا
اور 1100 دینار اور رہائش کے لیے ایک مکان دیا۔ اس تمام عرصے میں میرا میزبان ایک بوڑھا شخص میرے ساتھ رہا کرتا تھا۔ جب میں وہاں رہنے لگا تو ایک روز بوڑھے نے کہا کہ میرا آخری وقت قریب آ چکا ہے، تو اگر تم میری لڑکی کو اپنی زوجیت میں قبول کر لو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور شادی کر کے ہنسی خوشی رہنے لگا۔ چند روز بعد اس بوڑھے کا انتقال ہو گیا اور اس کی تمام جائیداد کا وارث میں اور میری بیوی قرار پائے۔ ایک ہفتے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ یہ لوگ عجیب قسم کے ہیں، کیونکہ ہر مہینے بعد ان کے پڑ نکل آتے ہیں اور یہ اڑ کر کہیں جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص کو خوشامد کر کے میں نے بھی اس کے پڑوں پر لپٹ گیا اور وہ مجھے اڑ کر ایک پہاڑ پر لے گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا اس قسم کے اور بہت سے پر والے آدمی جمع ہیں اور فرشتوں کی تسبیح و تہلیل کی جان پرور آوازیں آ رہی ہیں۔ بے اختیار میری زبان سے سبحان اللہ نکل گیا۔ یہ سنتے ہی وہ مجھ پر پڑ پڑے اور ادھموا کر دیا۔ میں حیران تھا کہ ایک مصیبت سے نکلتا ہوں اور دوسری عام موجود ہوتی ہے۔ اسی اثنا میں دو خوبصورت نوجوان میرے قریب آئے، سلام کر کے مجھے تسلی دی۔ ایک سونے کی چھڑی دیکھ کر کہہ گئے کہ اب نیچے اترو، اور پہاڑ سے نیچے اترنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دور چلا تھا کہ سامنے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا جس کے تعاقب میں ایک اژدہا تھا۔ میں نے اس آدمی کو اس اژدہے سے بچایا، وہ میرا بہت ممنون ہوا۔ ہم دونوں آگے چلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے وہی آدمی آ رہا ہے جو مجھے پروں پر بٹھا کر پہاڑ تک لایا تھا۔ قریب آ کر اس نے میری بڑی خوشامد کی اور اپنے پروں پر بٹھا کر مجھے واپس دوبارہ گھر چھوڑ گیا۔ میری بیوی نے سلامتی پر شکر ادا کی، کہنے لگی کہ ان لوگوں سے بالکل میل جول نہ رکھو، یہ لوگ الخوان الشیاطین ہیں۔ میں نے کہا کہ پھر ایسے جگہ رہنے کا کیا فائدہ؟ وہ کہنے لگی بسم اللہ اپنے وطن چلو۔ چنانچہ میں نے کل جائیداد فروخت کر کے سامان تجارت خریدا اور ایک جہاز میں سوار ہو کر بخیریت بصرے آ گیا اور وہاں سے خرید و فروخت کرتا بغداد آیا اور ہمیشہ کے لیے سفر سے توبہ کر لی۔ اب عیش و آرام کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہوں۔ یہ قصہ سندباد نے سنا کر 100 دینار کی تھیلی ہندباد کو دی اور کہا کہ اگر تمہیں منظور ہو تو آئندہ میرے پاس رہو اور کاروبار کرو۔ چنانچہ ہندباد وہاں اپنے اہل و عیال کے سندباد کے پاس آ گیا اور بھائیوں کی طرح رہنے لگا۔ کہانی ختم ہوئی تو دینا زاد نے اس کی بہت تعریف کی۔ شہرزاد کہنے لگی کہ بہن اگر بادشاہ نے کل مجھے قتل نہ کیا تو انشاءاللہ ایک اس سے بھی عجیب اور دلچسپ کہانی سناؤں گی۔ بادشاہ نے اپنے دل میں خیال کیا کہ جب تک اس کی کہانیاں مکمل نہ سن لو تب تک اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ وہ شہرزاد کی قابلیت حسن بیان اور خوبصورتی کا روز بروز شیدائی ہوتا جا رہا تھا۔ غلام کی غلط بیانی اور عورت کا قتل۔ دوسری شب کو شہرزاد نے حسب وعدہ کہانی سنانا شروع کی۔ بادشاہ کو زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا لیکن کہانیاں بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ باقی آئندہ۔ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔